बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। और जनाब, दुनिया भर में जंग हो रही है और जंग का आज 13वां रोज़ है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेटजी जारी है, ईरान के हमले जारी हैं, ईरान पर भी अटैक जारी हैं। और ईरान ने अब जनाब ये कह दिया है कि अगर हमारी बंदरगाहों पे अटैक हुआ तो फिर जो इलाकाई बंदरगाहें हैं वो महफूज नहीं रहेंगी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने और वाशिंगटन, बल्कि पेंटागन की बात करें, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ईरान में जिस स्कूल पर अटैक हुआ था वो अमेरिका की जानिब से ही किया गया था, क्योंकि नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए थे। ये सब तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कराची में क्या हुआ, बल्कि सिंध में क्या हो रहा है जनाब? सिंध में ये हो रहा है कि कल हम जब आपके पास आए थे, प्रोग्राम कर रहे थे, तो कल गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी थे। आज जब हम आपसे मुखातिब हैं तो आज गवर्नर सिंध निहाल हाशमी के हवाले से समरी भेज दी गई है और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को तब्दील करने का फैसला जनाब होने वाला है या हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनाती करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी पे साइन कर दिए हैं। सदर मुमलिकत के पास इससे समरी जा चुकी है। अब वो साइन करेंगे तो गवर्नर सिंध निहाल हाशमी लग जाएंगे। अच्छा, वज़ीर आज़म ने बतौर गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद भी दे दी है निहाल हाशमी को। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि MQM तो वफाक में शामिल है, इनकी पार्टी के साथ शामिल है, और फिर हम सुन रहे थे कि ये तो पीपल्स पार्टी का मुतालबा था। PMLN जो है ज़ाहिर फैसलाबाद से हुआ है, वफाक की तरफ से हुआ है, तो MQM इस हवाले से हमें डॉक्टर फारूक सत्तार का जी बयान हमारी नज़रों से गुजरा, जिसमें वो ये कहते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हम हलीफ जमात हैं, जाहिर सी बात है कैबिनेट में बैठे हैं, गवर्नरशिप MQM का हक है। और वो ये भी कहते हैं कि रिवायत भी रही है कि सिंध का गवर्नर MQM का ही होगा, लेकिन वो इस हक से हमें रिवायत रही है सिंध का गवर्नर MQM का ही होगा। ये रिवायत टूटी भी है बीच में से एक दो दफा। नहीं, विफाक तैनात करता है, विफाक का नुमाइंदा होता है। अगर हम बात करें तो मोहम्मद जुबैर साहब रह चुके हैं, उससे पहले इशरत लिबास खान थे, वो MQM के नहीं, जुबैर साहब का ताल्लुक फारूक साहब यही तो कह रहे हैं, फारूक भाई कह रहे हैं कि सिंध में रिवायत रह चुकी है कि जो गवर्नर सिंध होंगे होते हैं वो MQM के होते हैं। ये रिवायत है कोई जो फारूक भाई ने बताई। वो कहते हैं जी एक तरफा फैसला है, हमें एतमाद में नहीं लिया, और अगर ऐसा सिलसिला रहा है तो फिलफौर हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। ये डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को बयान है। लेकिन पीपल्स पार्टी काफ़ी दिनों से ख़ास तौर पे हमने देखा था, कामरान टिसोरी साहब नो डाउट बड़े अच्छे बड़े ज़बरदस्त काम भी हमने देखे उन्होंने किए हैं। वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी ख़ास तौर पर गुल प्लाजा सानहे के बाद, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब। तो डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े करीबी भी हैं कामरान टिसोरी साहब, तो उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ? कल तक तो ये सिर्फ खबरें थी, रूमर्स थी जिनकी गर्दिश हो रही थी, आज तो समरी भी भेज दी सदर मुमलिकत को, मुबारकबादें भी हो गई, तो समझे बस फिर हो ही गया है ये मामला। देखिए, मेरे ख्याल में कोई भी गवर्नर के ओहदे पर आता है तो कभी ना कभी जाहिर है कि उसको उस ओहदे से जो है वो जाना होता है। कोई भी ओहदा किसी के लिए मुस्तकिल तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब की जो वफाकी हुकूमत है उसके लिए सबसे संगीन गलती पर मबनी फैसला होगा। मैं आज आपको ये लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो गुडविल सिंध में कायम थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनके अलायंस की वजह से नहीं थी। जो मुस्तकिल उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, सिंध कार्ड का बार बार इस्तेमाल करते हैं, और कामरान टिसोरी जिन्होंने एक उम्मीद की किरण सिंध के शहरों में खासतौर पर पूरे सिंध में जो 18 साल से लूटमार हो रही है, जो बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी है, उसके खिलाफ एक मौसर आवाज़ उभरी थी। और उस आवाज़ ने भी सियासी तौर पर नहीं, अपने फलाही कामों से लोगों के साथ अपनी जो कनेक्टिविटी, जो राब्ता है, उसके बलबूते पर लोगों को एक उम्मीद दी थी। अब ये फैसला होता है जी, रोल प्ले करेगा जी, नया गवर्नर भी वही काम करेगा जो पिछले गवर्नर कर रहे थे। आपको लगता है कि कामरान टिसोरी साहब मुख्तलिफ तौर से एक गवर्नर थे, एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे, अब वो ब्रिज टूट गया है क्या? देखें, जो फर्क होता है ना कि दूध और पानी का, सफ़ेद और सियाह का, मेरे ख्याल में वो तो वाज़ेह हो जाएगा अगर इस फैसले पर अमल दरामद हो ही जाता है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि MQM पाकिस्तान को ना एतमाद में लिया गया, ना MQM पाकिस्तान से पूछा गया,
MKM پاکستان کے سربراہ خالد مغل صدیقی بھائی، پوری مرکزی کمیٹی ان کو رائے دے چکی ہے، جو ذمہ دار ہیں وہ رائے دے رہے ہیں. ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا. میں نے تو اپنی طرف سے یہ کہہ دیا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے حکومت میں رہنے کا. ہمیں ہماری حیثیت بتا دی گئی ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے. ہم سے نماز مغرب افطار کے بعد آپ لوگ کو کیا حکومت سے باہر آ رہے ہیں؟ اور حکومت چھوڑ دینی چاہیے. اس حکومت میں رہ کر صرف ہم اپنے سیاسی کریڈٹ کو بہت تیزی سے زیرو سے بھی نیچے لے جا رہے ہیں. ایک لمحے بھی اب ہمیں حکومت میں نہیں ٹھہرنا چاہیے. یہ میرا فیصلہ ہے اور میرے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو پارٹی کی ایک اکثریت ہے، MNAs ہوں، MPs ہوں، سینیٹرز ہوں، مجھے امید ہے کہ پوری پارٹی اس بات پر کیا آپ آج کل میں حکومت چھوڑ رہے ہیں پھر ہم یہ سمجھیں؟ دیکھیں میں نے تو اپنی بات آپ کو کہہ دی اور یہ ساری رائے بھرپور طریقے سے پرزور طریقے سے خالد مغل صدیقی بھائی کو ہم سب نے دے دی ہے. اب خالد مغل صدیقی بھائی سربراہ ہیں، مرکزی کمیٹی کا کوئی اجلاس کر کے چاہے وہ آن لائن کریں چاہے وہ بیٹھ کے کریں، انہیں جلد اب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب خالد مقبول بھائی کو کہیں سے بھی یہ اطلاع نہیں دی جاتی ہے، نہ اعتماد میں لیا جاتا ہے، نہ پارٹی سے پوچھنا گوارا کیا جاتا ہے، نہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ یہ بتایا جاتا ہے انہیں کیوں ہٹایا جا رہا ہے، نہ کوئی ریزن دیا جاتا ہے، اور بالا ہی فیصلہ کیا جاتا ہے. اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا آپ کا تو آپ نے اپنے حصے سے ہمیں گورنری دی تھی نا. تو یہ کیا یہ جو گورنر کامران ٹیسوری آپ اس معاہدے کا حصہ نہیں تھے، آپ کا پھر گورنر بھی آ گیا اور آپ معاہدے کا حصہ بھی نہیں تھے، اب گورنر چلا بھی گیا. تو مجھے بتائیں ویسے کس کو زیادہ مسئلہ تھا کامران ٹیسوری صاحب سے؟ میرے خیال میں آپ کے پاس تو آپ خود اپنے پاس جو بیانات آ رہے ہیں جن کی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، جن کے 18 سال کی حکمرانی کی سارے پول کھل رہے تھے، جو پرفارمنس تھی IT انسٹیٹیوٹ 50,000 بچوں کو مفت تعلیم دینا، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، 1,000 سے $1,500-2,000 وہ ماہانہ کما رہے ہوں، آن لائن پاکستان کو ریمیٹنسز مل رہے ہوں، تجارتی خسارے کو کم کرنے کا ایک موقع مل رہا ہو. اس وقت معاشی جو ضرورت اور پاکستان کو مضبوطی اور استحکام سے اس میں سب سے بڑا کردار تو کامران ٹیسوری بھائی کا اور MKM کا تھا. اگر مطلب ہے کہ MKM کے اس کام کو ہی اگر مطلب ہے کہ پاکستان یعنی ہماری وفاق کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سب لوٹ مار کا گٹھ جوڑ ہے جو یہ اوپری سطح پر ہے، چاہے PMLN ہو اور پیپلز پارٹی ہو، یہ ایک دوسرے کی کرائم میں پارٹنر ہیں. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جہاں اچھے کام ہو رہے ہوں گے، جب فلاحی لوگوں کی بھلائی کے بہتری کے کام ہو رہے ہوں گے، اس سے انہیں سروکار نہیں ہے. آپ کو تو ریپلیکیٹ کرنا چاہیے تھا. پنجاب گورنر ہاؤس میں IT کا جو انسٹیٹیوٹ ہے، 10 لاکھ راشن دینا، لیپ ٹاپ دینا، موٹر بائکس دینا، یہ کام مجھے بتائیے کہ کس گورنر ہاؤس میں ہوئے؟ کہاں تعلیمی ادارے بنے کسی سرکاری ریاستی ایوان میں جو گورنر کامران ٹیسوری نے کام کیا؟ چلیں فاروق بھائی صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرا سوال لے لیں پلیز. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ MQM جتنی آسانی سے روٹھ جاتی ہے اتنی آسانی سے مان بھی جاتی ہے. تو اب اگر آپ اس پہ کافی برہم لگ رہے ہیں، کافی غصے میں لگ رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ 1-2 دنوں بعد کوئی صلح صفائی والا معاملہ ہو جائے، کوئی افطار وغیرہ ساتھ میں ہو رہی ہے، کوئی کمپرومائز، کوئی مطالبہ آپ کا مان لیا جائے؟ اور میں تو واضح طور پر کہوں گا کہ اب MKM پاکستان کو جو میری جماعت ہے، اب میری جماعت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی، ہم سیاسی جماعت ہے یا نہیں ہے. یہ واضح طور پر ہمیں عوام کو، اپنے ووٹرز کو یہ میسج دینا ہوگا. آپ MKM میں کوئی بات کہی جاتی ہے پوری پارٹی کی، اس میں متفقہ رائے ہوتی ہے. اب تو ہم نئی بات سن رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی میری رائے ہے، تو پارٹی اوکے ہے گورنر کے چینج ہونے سے باقی پارٹی؟ دیکھیں میری خالد مغل بھائی سے بات ہوئی ہے، امین بھائی سے بات ہوئی ہے، میری کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور سب کا یہ موقف ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اس میں پرائم منسٹر ہاؤس اپنی جو ناراضگی، برہمی اور جو ایک ہمیں مایوسی ہوئی ہے اس فیصلے سے، اور ایک طرفہ طور پہ بالا ہی بالا MKM کا گورنر ہٹا کے PMLN کا گورنر، تو جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا جب ہم حکومت میں شامل ہوئے تو اس میں یہ گورنر کو تو MKM کا ہی گورنر ہونا تھا نا. تو پھر یہ فیصلہ کیسے ہوا کہ MKM کا گورنر ہٹا کے ایک PMLN کا گورنر لگایا جا رہا ہے؟ یہ کس کی، یہ تو یک طرفہ فیصلہ ہوتا ہے نا. تو خالد مقبول بھائی بھی وہی ان کی سوچ اور فکر ہے جو اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں. لیکن اب حتمی فیصلہ ہم امین بھائی نے بھی بیان دیا ہے کہ ہم لائے عمل کا اعلان کریں گے، تو بس اس لائے عمل کا اعلان ہونا چاہیے. میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں.
کہ اب ہمیں کس بات کا انتظار ہے؟ کتنا بس کتنے ٹائم میں آپ کر رہے ہیں اصلاح عمل کا اعلان؟ ٹائم فریم دے دیں اور زیادہ ہم ذلیل ہوں اور زیادہ جو ہے وہ ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جائے. اب تک تو لیا گیا ہے اور اب بھی اگر ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لینا ہے تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہی بات پارٹی کے اندر بھی میں بات کر رہا ہوں سب سے, اور میں پبلک میں بھی یہی بات کر رہا ہوں, اور ہمارا ووٹر بھی شاید ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے, سندھ کے شہروں میں رہنے والے بھی ہم سے کسی اب فیصلے کی توقع کرو, اور ہمیں یہ فیصلے کا وقت ہے, فیصلہ کرنا چاہیے, اور یہ اب ہماری ریڈ لائن ہونی چاہیے. اوکے, ریڈ لائن ہونی چاہیے. ڈاکٹر فاروق ستار کا موقف آپ نے سن لیا ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کو ہٹا دیا گیا ہے اور ان کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا اور ہے, لیکن اب جس گورنر کو لایا گیا ہے, جس حوالے سے سمری وزیر اعظم کی طرف سے بھیجی گئی صدر مملکت کو, وہ ہیں جناب نہال ہاشمی صاحب, اور ان کا تعلق نون لیگ سے ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کا بڑا دیرینہ مطالبہ تھا. ہم متعدد مرتبہ دیکھ رہے تھے, ایوانوں میں بھی, سندھ اسمبلی میں بھی بڑی گونج تھی اس کی, ایون ٹاک شوز میں بھی ہم دیکھتے تھے ترجمان ایم پی ایز یہ آ کر بات کرتے تھے. تو ذرا سن لیتے ہیں سندھ حکومت کی ایک ترجمان کیا کہہ رہی تھی اس حوالے سے. وفاقی حکومت کو اس کا کیا ہوا وعدہ جو پرائم منسٹر نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا, وہ ایک دفعہ پھر یاد دلاؤں گی کہ آپ سے جب جب ہم نے آپ کو ووٹ کیا تھا پرائم منسٹر کا, تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. اس مطالبے کو دوبارہ دہراتی ہوں کہ ایک شخص جو اس صوبے میں جو ہے لسانیت تقسیم کی سیاست پہ بات کر رہا ہے, اس کو فی الفور اس کے عہدے سے ہٹانا چاہیے. تو یہ جناب ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا بیان ہے. اسی حوالے سے متعدد بیانات بھی اور بھی ہیں, بات کر لیتے ہیں. سعدیہ جاوید صاحبہ ہی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. سعدیہ صاحبہ, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے جو ریئیکشن دیا ہے وہ اس پر تو میں بعد میں آؤں گی, لیکن اس فیصلے سے آپ مطمئن ہیں جو وفاق نے کیا ہے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ لگائے جانے کا؟ دیکھیں, تھینک یو ویری مچ. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جب نون لیگ کے درمیان ایک معاہدہ, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 2 صوبوں میں گورنر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے اور 2 صوبوں میں گورنر مسلم لیگ نون کے ہوں گے. 3 صوبوں میں اس فیصلے کا امپلیمنٹ ہوا. پنجاب اور کے پی کے میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر موجود ہیں, اور بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے گورنر موجود ہیں. سندھ کا فیصلہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھا, تو ظاہر سی بات ہے جو ایک معاہدہ تھا یا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, اس پہ امپلیمنٹ کیا ہے, جو خوش آئین ہے پرائم منسٹر صاحب نے. اور باقی وفاقی حکومت کی جو ہے وہ جو ہے یہ اختیار ہے پرائم منسٹر کا کہ اگر وہ کسی صوبے میں صوبے میں گورنر تبدیل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. یہ وفاقی حکومت کا حق ہے, رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنلی ان کو یہ اختیار حاصل ہے. تو پرائم منسٹر نے ایک فیصلہ کیا ہے. تو یہی تو بات ہمیں ڈاکٹر فاروق ستار بتا رہے تھے کہ بھائی وفاقی حکومت کا یہ رائٹ ہے, اور اسی رائٹ میں سے انہوں نے ایم کیو ایم کو گورنرشپ دی تھی, کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے اس وقت حکومت میں شامل ہے اور ان کی سیٹیں بڑا میٹر کرتی ہیں. حکومت بنی نہیں سکتی تھی اگر یہ مطلوبہ تعداد نہ ہوتی. تو مجھے جو فاروق ستار صاحب بات کر رہے تھے وہ میں نے سنی. مجھے نہیں پتا کہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون میں کوئی ایسا معاہدہ تھا کہ گورنر سندھ جو ہے وہ مسلم لیگ جو ہے وہ ایم کیو ایم کا نامنیٹ کرے گی. لیکن ہم سے بالکل ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ 2 صوبوں میں فیصلہ امپلیمنٹڈ ہے, 3 صوبوں میں فیصلہ امپلیمنٹڈ ہے. سندھ کا فیصلہ جو تھا وہ لانگ اویٹڈ تھا. میں نے آپ کے شوز میں کئی دفعہ اس بارے میں ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ وفاقی حکومت کو یاد دلایا تھا. کامران ٹسوری صاحب کے کام کے بڑے لوگ معترف ہیں, کیا ایشو تھا آپ کو ان سے؟ دیکھیں, گورنر ہاؤس ایک کانسٹیٹیوشنل ہاؤس ہے
کانسٹیٹیوشنل آفس ہے. گورنر صاحب کی جو بہت ساری سرگرمیاں تھیں جو خاص طور پر صوبے کی تقسیم کے حوالے سے, لسانیت کے حوالے سے ان کے مختلف بیانات آتے تھے, وہ ہمیشہ سے ایشوز رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, چاہے وہ سندھ اسمبلی ہو یا باقی دوسرے پلیٹ فارمز ہوں, اور اس بارے میں مختلف اوقات میں مسلم لیگ نون سے بھی بات چیت ہوتی رہی ہے. لیکن دیر آئے درست آئے, پرائم منسٹر صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے جو خوش آئین ہے. انہوں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی تھی, اس ایگریمنٹ پہ انہوں نے جو ہے وہ عمل درآمد کیا ہے. اچھی بات ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ سعدیہ جاوید صاحبہ. اور بٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اچھے کام کامران ٹھسوری صاحب نے جاری رکھے ہوئے تھے, خاص طور پہ جو ہم دیکھ رہے تھے آئی ٹی ایجوکیشن کے حوالے سے تھی, ڈفرینٹ ہم کورسز دیکھتے تھے وہاں ہو رہے ہیں, فلاحی کام بہت زیادہ وہاں پر ہو رہے تھے, یہ کام جاری رہنے چاہیے. لیٹ سی کہ ایم کیو ایم کہتی ہے جی ہماری ریڈ لائن ہے, اب یہ ریڈ لائن تو کراس ہو گئی ہے, اب ایم کیو ایم کرتی کیا ہے؟ ایم کیو ایم کیا باقاعدتاً حکومت سے باہر آ جاتی ہے جیسے کہ فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں, یا پھر ایم کیو ایم جو ہے پھر اس کو منا لیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے ہی کسی کمپرومائز کی سچویشن ہو جاتی ہے؟ چلیں جی, آپ کو لیے چلتے ہیں. 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا حتمی مرحلہ جاری ہے. شزا فاطمہ وزیر آئی ٹی اس وقت مخاطب ہیں. اینڈ the main focus جو اس آکشن کا تھا is about promoting the digital future of the country. جس طرح سے آکشن کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنی تھیں, آئی تھنک اس سے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی امنگسٹ آپریٹرز. ہم لوگوں نے بھی فرام جاز پرسپیکٹیو کوشش کی کہ جتنی بھی فریکوینسیز اویلیبل ہیں وی پارٹیسپیٹ ایز اگریسولی ایز پاسبل. سو لو بینڈ, مڈ بینڈ, ہائی بینڈ, ہر طرح سے فریکوینسیز اویلیبل کر کے آئی تھنک اس آکشن کو بہت روبسٹ بنایا گیا, ڈپینڈنگ آن کیا اسٹریٹجیز ہیں, کس آپریٹر کی, ہر ایک کو ہر پاسبل اپرچونیٹی اس میں پرووائڈ کی گئی. ہم لوگوں نے اس میں سب سے زیادہ جو ایکسائٹمنٹ تھی ادر دین 2600 بینڈ واز اے 700 بینڈ. ناؤ جیسے ہی ہم نکلیں گے ڈینس اربن ایریا سے گوئنگ ٹورڈز رورل ایریا, یہ اسپیکٹرم ہمیں الاؤ کرے گا ٹو سرو دا 5G سروسز ٹو دا ماس کمیونٹیز, ماس ریجنس ان دا کنٹری. پلس اس سے آپ کی انڈور پینیٹریشن وغیرہ پہ بھی بہت فرق پڑتا ہے. سو اگین جتنا زیادہ انہوں نے اس وقت ایلوکیٹ کیا تھا اسپیکٹرم فار آکشن ایٹ ایکسٹریملی ریزنیبل پرائسز تھرو اے ویری ٹرانسپیرنٹ پروسیس, آئی ووڈ اگین لائک ٹو ایکنالج ایوری ون فار دیئر ایفرٹ. اینڈ آئی تھنک دس ہاؤ دا آکشن واز ہیلڈ. آئی تھنک اگین میں آپ کا دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اینڈ ناؤ جس طرح سے پریویس اسپیکر سیٹ کہ اب آپریٹرس کی رسپانسبلٹی ہے آن ہاؤ وی رول آؤٹ دا سروسز and reach to the normal Pakistani and provide them with the best possible 5G services. Thank you. ایک دفعہ آپ دوبارہ بات. زون کی طرف سے میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا فیڈرل گورنمنٹ کا, پرٹیکولرلی آنریبل منسٹر آئی ٹی, چیئرمین پی ٹی ہیں, اتھارٹی ممبرز ہیں, پی ٹی فیب بیٹھے ہیں یہاں پہ, فیب نے کافی سپورٹ کیا. جیسے ہم نے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کافی عرصے سے آپشن جو تھی 5G یہ اس میں کافی ایشوز سے رکاوٹیں تھیں, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ریزالو کیا ہے, اسپیکٹرم اویلیبل کیا ہے, اور آپشن آپ لوگوں نے دیکھی ہے, ٹرانسپیرنٹ آپشن ہوئی ہے. سب جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے, اسٹیک ہولڈرس, انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے, اور ہر کمپنی نے اپنے بزنس پلان کے حساب سے اس میں اسپیکٹرم خریدا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان میں آج ایک نیا دور کا افتتاح ہوا ہے, نئی ڈیجیٹل سروسز پاکستان کے لوگوں کو میسر ہوں گی, اور پاکستان ایک نئی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. شکریہ آپ لوگوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن بہاف آف PTCL گروپ ریپرزینٹنگ یوفون اینڈ ٹیلیکام پاکستان, جن کا مرجر ہو رہا ہے, PTS مرجر کی اپروول دینے والا ہے قریب, CCP سے یہ آلریڈی ہو چکی ہے, تو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں ان دونوں کمپنیز کو. We want to thank the government of Pakistan led by the Prime Minister of Pakistan, Honorable Prime Minister of Pakistan, the Spectrum Auction Advisory Committee led by the Federal Finance Minister, Madam Minister sitting here fighting with us, with all the stakeholders throughout this process for the last couple of years or so, in getting the spectrum vacated, in getting the spectrum made available, getting the terms to come to a level that everybody can participate and can participate in good spirit. And also our shareholders,
which have shown the confidence in the and trust in the Pakistani economy and environment by investing this much, by taking quite handsome amount of spectrum, 480 megahertz out of the total of 500 and something which was made available, is a big success of the auction, is the success of all the stakeholders. Really thankful to Chairman PTA and his team जिन्होंने इस auction को बड़े transparent अंदाज में design किया, finalize किया और execute करवाया. और we look forward to the digital Pakistan vision of the government of Pakistan, and we are there to inshallah contribute into that vision by increasing the digital penetration, the digital ambitions of the government of Pakistan with the launch of 5G services inshallah very soon, and also improving upon and considerable improvement as per the requirement of PTA in the 4G available services in Pakistan to take Pakistan forward. Thank you very much. चलें जी, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. स्टे देयर विद अस. वेलकम बैक जनाब. और जैसे कि आपको पता है कि इट्स डे 13 ऑफ द इंटायर ईरान वर्सेस अमेरिका एंड इसराइल वॉर. मशरिक़ वस्ती में जंग के बायस कशीदा सूरत हाल है. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हंगामी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए, जहां वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात करेंगे. अच्छा जी, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहम है. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी शहबाज शरीफ के साथ हैं. तर्जुमान ने यह बताया कि वज़ीर आज़म के दौरे को हालिया सूरत हाल के तनाजुर में देखा जाए और पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ती की कशीदगी का पुरअमन हल चाहता है. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर से खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू भी हुई, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई. अच्छा जनाब, अब ज़रा थोड़ी अपडेट भी दे देते हैं कि आज और कल रात गए होता क्या रहा. तो अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग में अब तेल की जो तनसीबात हैं और जो टैंकर्स हैं, जहाज़ों को निशाना बनाया जाने लगा है. बसरा की बंदरगाह के करीब 2 ऑयल टैंकर पर हमले के बाद इराक़ ने तेल की बंदरगाहों पर ऑपरेशन रोक दिए हैं. तो बसरा में एक सिक्योरिटी ज़रिए के ज़रिए से पता चला है कि CNN को बताया गया है कि मुमकिन तौर पर धमाका खेज मवाद से लेस एक ईरानी कश्ती ने जहाज़ों को निशाना बनाया. इराक़ी हुकाम ने कहा कि 2 गैर मुल्की तेल बरदार जहाज़ों पर धमाकों में एक शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि अमले के 38 अरकान को बचा लिया गया है. बहरीन में भी सेम सूरत हाल हमें नजर आ रही है. वहाँ पर भी बंदरगाह पर मौजूद ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया. इससे ईंधन जखीरा करने वाली जो तनसीब में आग लगी है. आबनाए हुर्मुज़ के करीब थाईलैंड के परचम बरदार समेत 3 जहाज़ों पर प्रोजेक्टाइल गिरे. एक जापानी कंटेनर शिप को रासुल खैमा और मार्शल आइलैंड के जहाज़ को दुबई के करीब टारगेट किया गया है. तो पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 जहाज़ रोकने का दावा किया. एक जहाज़ इसराइल की मिल्कियत और दूसरा जहाज़ बताया जा रहा है लाइबेरिया के झंडे तले रजिस्टर्ड है. अच्छा जी, अब ये जो आप नया हुर्मुज़ पे जहाज़ जो स्टक हैं, कार्गो वेसल्स हैं, ऑयल शिप्स हैं, माल बरदार जहाज़ हैं, फिर उसके बाद शेख खुरोनोश को ले जाने वाले जहाज़ हैं, इनको जब आके हिट कर रहे हैं मिज़िल्स, प्रोजेक्टाइल्स, रॉकेट्स, ये जो अमेरिकन आ रहे हैं, जो ईरान भी अब अटैक कर रहा है, उसके बाद माइन लेइंग की गई ईरान की जानिब से, तो अब हो क्या रहा है कि मशरिक़ वस्ती में तेल के जहाज़ों, टैंकरों को निशाना बनाने के बाद तेल की कीमत एक बार फिर हम बढ़ती हुई देख रहे हैं. बैनुल-अक़वामी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है. लंदन ब्रेंट ख़ाम तेल की कीमत 5.71% इजाफे से $97.65 फी बैरल हो गई है. $97, ये 92 पे थी. बिल्कुल. और ईरान ने खबरदार कर दिया है कि दुनिया $200 फी बैरल के लिए तैयार हो जाए. तो ये जंग हमें लंबी नजर आ रही है. इसी पर बात कर लेते हैं. मुशीर वजारत ख़जाना खुर्रम शहजाद हमारे साथ हैं. खुर्रम, ईरान ने खबरदार किया है कि दुनिया जो है तेल की कीमत $200 फी बैरल तक पहुंचने के लिए तैयार रहे. सूरत हाल अगर ये रुख इख्तियार करती है तो पाकिस्तान कितना मुतासर हो सकता है इससे? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए. देखें, ये बड़ी जो है इस वक्त अनसर्टन और गैर यकीनी जो है सूरत हाल है. और आप देखें आगे जाते हुए देखना ये होगा कि किस तरह से कीमतें जो है किस जो है तरफ ठहरती हैं. प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो है क्लियर सिचुएशन नहीं है कि सप्लाई जो है वो कितनी मार्केट में आ रही है, क्योंकि आज G7 कंट्रीज़ ने ये अनाउंस किया है कि उनके जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, और जिसकी बिना पे कुछ ईज आउट हो जाएगा और कुछ जो है कीमतें जो है स्टेबलाइज हो सकती हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है सदफ कि अब जो है जहाज़ों पे हमले हुए हैं, आपने देखा होगा लास्ट 2 डेज़ में, और जहाज़ों को आग लगी है, मिसाइल्स लगे हैं जहाज़ों को. तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो
ہرمز کا ایریا ہے پورا جو پٹی ہے، یہاں پہ سپلائی جو ہے بالکل سٹک ہو گئی ہے. اور دیکھیں ہمارے لیے بڑی اچھی بات یہ ہے ریلیٹیولی، کیونکہ پرائسنگ تو رک نہیں رہی ہے، آپ کو پتا ہے پرائسز اوپر گئی ہیں دوبارہ سے، لیکن ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ہماری جو سپلائی سائڈ ہے، ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہونے کی وجہ سے سعودی عربیہ کے ساتھ خاص طور پہ ہمیں پرائیورٹی مل رہی ہے، اور ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اویلیبلٹی ہو رہی سپلائز کی. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ہم مارچ میں کمپلیٹلی کورڈ ہیں الحمدللہ، اور ہم اب اپریل کی بات کر رہے ہیں، اپریل کو بھی ہم کور کر رہے ہیں، اور اپریل کی ہماری سپلائز بہتر ہو رہی ہیں، اور مزید جہاز ہمارے پاس آ رہے ہیں کروڈ کے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ سپلائی انشور کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. پرائس تو اوپر نیچے ہوگی، پرائس اوپر جائے گی تو مارکیٹ میں بھی اوپر نظر آئے گی، نیچے جائے گی تو مارکیٹ میں بھی نیچے نظر آئے گی، لیکن سپلائی نا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر سپلائی نہ ہو تو اکانومیز رک جاتی ہیں، آپ کو پتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں سپلائی ٹائم پہ ملتے رہے، ہماری ریفائنریز جو ہے خام تیل کو صاف کر کے ڈیزل آئل جو ہے وہ مارکیٹ میں دیتی رہیں. اور آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے ہم نے ٹائم پہ ڈیسیژن لیا تو کوئی ایسی شارٹیج نہیں ہے، کوئی جو ہے پینک نہیں ہے. آپ سری لنکا میں دیکھ لیں کتنا پینک ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں وہ پرائس بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ پولیٹیکل ایشوز تھے، آپ کو پتا ہے نئی نئی گورنمنٹ آئی ہے بنگلہ دیش کی، تو وہاں پہ لیکن جس طرح یہ جنگ آگے بڑھے یہ خرم، اب تو مزید حالات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ایران نے انڈیا دے دیا ہے کہ ہماری بندرگاہ کو نشانہ بنایا تو پھر ہم علاقائی بندرگاہوں کو نشانہ بنائیں گے، اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہاز ایران سے اجازت نامہ لیں، یہ بھی بیان دیا ہے. مجھے بتائیے گا اب جب حالات ایسے ہوئے تو ہم نے دیکھا ایک وقت امریکہ رشیا سے منع کرتا تھا انڈیا کو آئل لینے کے لیے، پھر اجازت بھی دے دی ہے، تو آپ کے خیال میں اس خطے کے باقی ملکوں کو بھی اس طرح کی پالیسی کو اثر نو دیکھنی چاہیے، پھر دوسری طرف بھی دیکھنا چاہیے اگر یہ راستے رک جاتے ہیں تو؟ جی بالکل. دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی لانگ ٹرم میں کوئی ایشو ہوتا ہے، یعنی کہ یہ چیز اگر بڑھتی ہے تو لانگ ٹرم میں لوگ کرتے ہی ہیں، جو بھی اکانومیز ہیں وہ آلٹرنیٹ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے اسٹریٹجک ریزروز جو G7 کنٹریز نے جو اپنے پاس وہ اسٹریٹجک ریزروز رکھتے ہیں، ان کو اب وہ ریلیز کرنا شروع کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اسٹریٹجک ریزرو ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ مشکل حالات بہت زیادہ ہو جائیں تو اس میں یہ ریزرو چھوڑے جائیں تاکہ جو ہے مارکیٹ اسٹیبلائز ہو جائے. دیکھیں ہمارے یہاں بھی جو ہے نا ریزروز 20 ڈیز کے ریزروز 22 ڈیز کے ریزروز جو ہے نا وہ مینڈیٹری ہیں. وہ آگرا ہمارا جو ریگولیٹر ہے پاکستان کا آئل اینڈ گیس کا، وہ بھی یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کہتا ہے کہ جی آپ ریزرو رکھیں اپنے پاس. یہ ریزروز کے علاوہ جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں، وہ جو ایکچوئل پرائس ہوگی اس پہ آپ، کیونکہ وہ ادروائز تو منگائے گا نہیں، کوئی امپورٹر امپورٹ نہیں کرے گا جب اس کو قیمت نہیں ملے گی. تو جتنے کا وہ منگا رہا ہے اتنا کا تو بیچنے کے لیے ملنا چاہیے نا اسے، اور جتنا وہ نیچے پرائس جائے گی تو جتنا وہ منگائے گا تو اور پرائس نیچے چلی جائے گی. تو ریزروز تو اپنی جگہ ہونے ضروری ہیں، ادروائز جو ہے نا ہمارے پاس اگر ریزروز نہ ہو تو پھر تو آپ کو پتہ ہے سیکورٹی ہے، یہ تو انرجی سیکورٹی کسی بھی کنٹری کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. تو دیکھیں ہمارے پاس بھی آپشن تو ہے رشیا کا، لیکن ہمارے پاس اچھی بات یہ ہے کہ کچھ ویسلز ہمارے آ رہے ہیں، اور کروڈ کی جو ہمارے نمبر آف ڈیز ہمارے پاس ہیں، کروڈ امپروو ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں کروڈ بڑا امپورٹنٹ ہے، ریفائننگ آپ کی چلتی رہے، ریفائنریز آپ کی چلتی رہیں، کروڈ آپ کو ملتا رہے خام تیل، تو ریفائنری آپ کی پیٹرول اور ڈیزل اور دوسری پروڈکٹس بناتی رہیں گی، تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے نا کمفرٹیبل پوزیشن رہے گی. لیکن پرائسنگ جہاں تک صحیح رہے گی تو یہ ساری سپلائیز اپنی جگہ رہیں گی. پرائسنگ خراب ہو گئی، سبسڈیاں دینا ہم نے شروع کر دیا، لون لے کے سبسڈیاں شروع کیا، IMF پروگرام میں بھی اس سے بھی نکلیں گے اللہ نہ کرے. اس کے بعد دیکھیں اتنا اچھا ریویو ہوا ہے، اور آپ دیکھیں آج IMF کا جو ہے وہ جو پریس ریلیز بھی آئی ہے وہ کتنی پازیٹیو آئی ہے، کتنی بہتر انہوں نے بات کی ہے، کتنی بہت اچھا ریویو ہوا. آگے جاتے ہوئے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے، اور جو ہے بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی سپلائیز آپ کو مل رہی ہیں، پرائسنگ ایکچوئل صحیح ہے، تو جو منگوا رہا ہے اس کے لیے بھی ٹھیک ہوگا، مارکیٹ میں جو ہے اس کی پرائس کی وجہ سے ڈیمانڈ بھی ریشنلائز ہوگی، اور کنزرویشن جو شروع کی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، یہ سب بہتر کریں گی چیزیں. ایران کانسٹنٹلی GCC ممالک کے اوپر اٹیکس کر رہا ہے، ساتھ ہی جو اسٹریٹ آف ہارمز میں شپس ہیں وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹیکس ہو رہے ہیں. کچھ اٹیکس امریکہ کر رہا ہے، کچھ ایران کر رہا ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی ہمیں سمجھنی ہے کہ سعودی کے اوپر بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، چاہے وہ ان کی ملٹری بیسز ہیں یا پھر وہ آئل ریفائنریز ہیں. اور ہمارے پاس جو اس وقت ایک the one and only alternate روٹ ہے وہ وایا سعودی ہے، مطلب وہ سعودی سے ہمارے پاس آئل آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا آپشنز ہیں سعودی کے علاوہ؟ دیکھیں فجورا والا جو ہے UAE کے جو ایک پورٹ ہے، وہاں سے جو ہے ہمیں آئل جو ہے وہ مل رہا ہے. فجورا کا بھی ہے، یامبو جو ہے وہ ریڈ سی والی جو سعودی عربیہ والی پٹی ہے ریڈ سی والی، وہاں سے آ رہا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں جیسے میں نے کہا رشیا کا آپشن بھی ہمارے پاس ہے، اور کچھ کمپنیاں US سے بھی منگوا رہی ہیں، ہماری پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں. رشیا کا ایک جہاز کا آپشن ہے، لیکن اس میں پوسٹ کروڈ کی ہمیں کوالٹی اور اس کی کمپیٹیبلٹی دیکھنی ہے. تو آپشنز ہیں، ایسا نہیں آپشنز نہیں ہے، لیکن لمیٹڈ آپشنز ہیں، کیونکہ سپلائی دیکھیں اگر 20% 30% سپلائی رک گئی ہے کسی جگہ کی
تو وہ دنیا پہ امپیکٹ کر رہی ہے. اور دیکھیں یہ جو پوری پٹی ہے نا ایشیا کی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہاں بہت زیادہ گروتھ ہوتی ہے, ہائی گروتھ اکانومیز ہیں, تو ان کو انرجی کی ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے, ہم سے کئی جو ہے ٹائم زیادہ ہیں. تو دیکھیں دنیا جو ہے نمبر 1 سپلائی آلٹرنیٹ روٹس ڈھونڈ رہی ہے, اور دوسری بات یہ کہ جی سی سی کنٹریز افورڈ نہیں کر سکتے تھے بہت عرصے تک اس جنگ کو جو ہے سسٹین کرنا. ان کے ٹورزم پہ امپیکٹ ہے, ان کی ایکسپورٹ پہ امپیکٹ ہو رہا ہے, اور پورے ریجن کی اکانومی سے امپیکٹ ہوتا ہے. ایونچولی کوئی نہ کوئی کنسنسس بن جائے گا اور آپ دیکھیں گے یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا, لیکن فار دا ٹائم بینگ شارٹ ٹرم میں بہت والیٹیلیٹی ہے, بہت انسرٹنٹی ہے, اسے ہمیں دیکھ کے چلنا ہے. اور ذرا وزیر اعظم کا جو دورہ ہے سعودی عرب کا, اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا. خطے کی پالیٹکس, اور ظاہر ہے اس وقت جو مسئلہ ہے سب سے بڑا معیشت کا ہے, تیل کی سپلائی بڑا ایشو بنا ہوا ہے, تو کیا ایجنڈا ہے وزیر اعظم کے اس دورے کا؟ آئی تھنک آپ اس میں اپڈیٹس بہت جلدی دیکھ لیں گی. اس میں جو یہ خطے کی چیزیں چل رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی ڈسکشنز ہیں, اور بھی بہت سے ڈسکشنز ہیں, لیکن یہ آپ کو جو ہے جیسے یہ دورہ ختم ہوگا انشاءاللہ اس پہ آپ کو ایک کمپریہنسو اپڈیٹ ملے گی, اور اس میں بہت زیادہ کلیئرٹی آپ کو پتہ چلے گی. یہ کیونکہ خطے میں پرابلمز ہیں تو نیچرلی سارے لیڈرز آپس میں مل رہے ہیں, 1-to-1 کر رہے ہیں, اور کلیکٹیو بھی مل رہے ہیں تاکہ خطے کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے, کیونکہ ہم سارے اس سے ڈائریکٹلی امپیکٹڈ ہیں. تو نیچرلی یہ سارے لیڈرز آپس میں مل رہے ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دورہ ہی, آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی فونک ڈسکشنز بھی ہوئے ہیں, انٹریکشنز ہوئے ہیں, ڈی پی ایم بھی کر رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی کر رہے ہیں, فائنانس منسٹر بھی کر رہے ہیں, ہم سب انگیجڈ ہیں. تو دیکھیں یہ صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے انگیجمنٹس ہیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی بہت جلدی چیزیں جو ہے ٹھیک ہونا شروع ہوگی. لیکن میں پھر وہی کہوں گا فی الحال شارٹ ٹرم میں بہت انسرٹنٹی ہے, پرائسنگ کی بھی اور سپلائز کی بھی. لیکن پاکستان اس وقت مارچ میں اچھی پوزیشن میں, اپریل کے لیے اچھی پوزیشن کریٹ کر رہا ہے, اور انشاءاللہ کر رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو اچھی خبریں ملیں گی. لیکن پرائس جو ہے خاتمہ ہو. لیکن خرم صاحب ایک چیز بتائیے کہ جب 119 فی بیرل پر چلا گیا خام تیل, تو ہم نے دیکھا پاکستان میں 55 روپے ایک دم سے بڑھا دیے گئے. یہاں پہ ایران خبردار کر رہا ہے کہ دنیا تیار ہو جائے $200 فی بیرل کے لیے. تو مجھے یہ بتائیے گا اس وقت ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہوگی, ہم کیا کریں گے, کیا پھر سے ایک بار پرائز بڑھا دیے جائیں گے, اور کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ دیکھیں جی, ایک بات میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کو کہ پرائسز اوپر جائیں گی تو پرائسز ہمیں بھی مل سکتی ہیں زیادہ, پرائسز نیچے جائیں گی تو ہمیں بھی نیچے دیکھنے کو ملیں گی. یہ گلوبل فینومینن ہے, یہ گلوبل فیکٹر ہے, اس پہ ہم یہ بالکل نہیں کر سکتے کہ پرائسز کہیں سے ایبزارب کریں. دیکھیں کیپیسٹی نہیں ہے نا, ایک جگہ اگر لمیٹڈ سپلائی ہے, سپلائی مل ہی نہیں رہی آپ کو, یا بہت کم سپلائی ہے, تو آپ پرائسز کے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑا سا ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ذرا بنگلہ دیش جا کے دیکھیں, سری لنکا جا کے دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے بنگلہ دیش میں, ان کے لیے کتنا مشکل ہے فوراً سے پرائسز بڑھانا. نہیں بڑھا رہے تو اب ان کے پیچھے جو ہے پریشر آ رہا ہے کہ جی پرائسز بڑھائیں, کیونکہ وہ ریشننگ تو شروع کر دی ہے اور کنزرویشن بھی شروع کر دی ہے, لیکن ساتھ ساتھ پرائسز بڑھانا ضروری ہے. سری لنکا نے ابھی 8% پرائسز بڑھائی ہیں. آپ فلپائنس پہ دیکھیں پرائسز کتنی زیادہ انکریز کی ہیں انہوں نے. آپ جا کے ایون جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں وہاں دیکھ لیں, ایران دیکھ لیں, عراق دیکھ لیں, اور جو دوسرے کنٹریز ہیں مڈل ایسٹرن, وہاں جا کے دیکھیں ذرا کہ کیسے وہ ریشننگ کر رہے ہیں, کیسے کارڈ ایشو کیے ہیں, کس طرح سے ہر کوئی اپنے آپ کو مینج کر رہا ہے. انڈیا میں ایل پی جی کی پرائسز دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی, کتنے انہوں نے مہینوں سالوں بعد بڑھائی ہیں پرائسز. تو دیکھیں ہر کسی کو اپنے حساب سے اس کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے. ہم نے بھی یہی کیا ہے, جو ہماری استطاعت ہے, جو ہمارے ریزروز ہیں, آئی ایم ایف پروگرام میں ہمارے پاس لمیٹڈ سپلائی ہے, لمیٹڈ جو ہے ریزروز ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے کنزرویشن بھی شروع کی, ایک دن ایکسٹرا جو ہے چھٹی کا دیا ہے. یہ سب چیزیں دیکھیں کہ اسٹریٹجی کے تحت. اور پرائس کی جو آپ بات کریں نا, $119 پہ نہیں بڑھائی تھی قیمت فی بیرل بڑی تھی, تو ہم نے دیکھا تھا کہ راتوں رات پاکستان میں 55 روپے کا اضافہ ہو گیا تھا. اینڈ دیٹ ٹو وین وی ور بینگ ٹولڈ کہ ہمارے پاس پاکستان کے پاس 20 سے 25 دن کے ذخائر موجود ہیں آئل کے. پوچھنا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اب جب پرائسز گریں گی عالمی مارکیٹ میں, تو تب بھی کہیں ہمیں یہ توجہ تو نہیں پیش کی جائے گی کہ صرف ہم نے مہنگا منگوایا ہے, مہنگا خریدا ہے, مہنگی ڈیلز ہیں, اور 20 سے 25 دن کے ذخائر یا انوینٹری میں موجود ہے, تو اگلے 20 سے 25 دن پہلے اسی ریٹ پہ ملے گا, اور اس کے بعد پہ قیمتیں جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوں گی. دو چیزیں اس میں. نمبر 1, پرائسز جو ہیں ڈیزل اور پیٹرول کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی تھی, $119 پہ جا کے نہیں بڑھایا تھا. $119 2 دن پہلے ہوئی تھی. یہ جو آئل کی پرائس ہے $92-93 پہ پہنچ گئی تھی کروڈ آئل کی, آج $100 پہ پہنچی ہوئی ہے. انفیکٹ اس پرائسز زیادہ ہے. اور جو ڈیزل اور پیٹرول کی انٹرنیشنل پرائسز ہیں, آج جو پچھلے ہفتے کی پرائسز ہیں ابھی تک زیادہ ہی ہیں. لیکن یہ پورے ہفتے کی ایوریج اگر پچھلے ہفتے کی ایوریج سے نیچے ہوگی تو پرائسز نیچے ہو سکتی ہیں. اگر پچھلے ہفتے کی ایوریج سے اس ہفتے کی ایوریج اوپر ہوگی تو پرائسز بڑھ سکتی ہیں. یہ بہت کلیئر کٹ ہے, اس میں کوئی جو ہے ایسی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. یہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اور اس کے اندر پرائسز جیسے اوپر نیچے ہوں گے اس حساب سے دیا جائے گا. دوسری بات آپ نے کہی کہ آپ نے 20-25 دن کا ریزرو رکھا. دیکھیں 20 دن کا ریزرو, آپ گھر کا راشن بھی ڈالتے ہیں تو کچھ دن کا ریزرو رکھتے ہیں. بزنس کوئی اپنا بزنس چلاتا ہے تو اپنے ریزرو رکھتا ہے, تاکہ وہ یہ تو نہیں کرتا کہ سب ختم کر دیتا ہے پھر نیا مال لے کے آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ریزرو میں ہمیشہ
جو ہے آپ کوئی نہ کوئی اسٹاک رکھتے ہیں. اسی طرح سے یہ تو انرجی سیکورٹی ہے, اگر اس میں آپ ریزرو نہیں رکھیں گے تو ملک نہیں چلتے آپ کے. تو اس لیے ہر کنٹری اپنے پاس ریزرو میں اسٹاک رکھتا ہے, اس کو نہیں چھیڑتا. وہ اس کے اوپر جتنا امپورٹ کرتا ہے, کمپنیاں امپورٹ کرتی ہیں اور بیچتی ہیں, تو وہ اس کی پرائسز جو ایکچوئل ہوتی ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں. ریزرو نہیں چھیڑے ہوتے, اس کے اوپر گین لاس چلتا رہتا ہے. اسی طرح سے اگر پرائسز نیچے جائیں گی تو ان پہ لاس بھی آئے گا. تو کیا گورنمنٹ خود سے پیسے نکال کے ان کو دے گی کہ جی یہ نے اپنا لاس نہیں؟ وہ کمپنیوں کی اپنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اپنا رسک ہوتا ہے, تو گین بھی آتا ہے اس میں, لاس بھی ہوتا ہے. لیکن جو پرائس بکتی اور امپورٹ ہوتی ہے وہ ایکچوئل پرائس پہ ہوتی ہے, چاہے نیچے ہو یا اوپر ہو. یہ اس طرح سے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. خرم شہزاد ہمارے ساتھ ہیں, کہتے ہیں جی وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے خبریں بھی سننے کو مل سکتی ہیں, جس کے لیے تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا. باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنٹینیوسلی جی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, وچ از کوائٹ انپریڈکٹیبل. ظاہر جو اس وقت سچویشن ہے. ہم جائیں بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اور اب ذرا آپ کو کوئکلی اپڈیٹس دے دیتے ہیں. 13th ڈے ہے وار کا. کیا چل رہا ہے مشرق وسطیٰ میں, امریکہ اور اسرائیل میں؟ تو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے تیز ہوتے جا رہے ہیں 13ویں دن بھی, اور تہران کے جنوبی علاقے میں انڈسٹریل زون پر بمباری کی گئی اور ڈیجیٹل سیکیورٹی سینٹر کو نشانہ بنایا گیا. اب یونیسیف کے مطابق ایران میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 200 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں. بمباری اس قدر کی جا چکی ہے کہ تہران کی فضا آلودہ کر دی گئی ہے. وزارت صحت کے مطابق اتنا بارود برسایا کہ 1,40,00,000 افراد کی زندگیاں اس وقت ایران میں خطرے میں ہیں. تہران میں سوئٹزرلینڈ نے سفارت خانہ عارضی طور پر بند کر دیا اور عملے کو زمین کے راستے نکلنے کا کہا گیا. ناٹ ٹو فارگیٹ, یہ وہی امریکہ ہے جس نے جب پروٹیسٹ ہو رہا تھا تو ایران پر کہا تھا جی کہ لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, کتنے لوگوں کو مار دیا ہے. آج امریکہ یہ کام خود ہی کر رہا ہے. پینٹاگون نے تہران میں 168 ایرانی طالبات کے شہید ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ غلط انٹیلیجنس معلومات تھیں. اسکول میزائل حملے میں تباہ ہوا. سیٹلائٹ تصویروں میں 2013 میں اسکول اور IRGC اڈا ایک ہی کمپاؤنڈ کا حصہ تھے. 2016 میں دونوں علیحدہ کر دیے گئے. اسی وجہ سے کہتے ہیں جی ہمیں یہ مغالطہ ہوا. لیکن افسوس کہ یہ ثبوت پیش کرنے پڑے CNN کو اور دوسرے میڈیا چینلز کو, فورنزک رپورٹ شواہد پیش کرنے پڑے, اس کے بعد جا کے پینٹاگون نے قبول آیا. مطلب اگر امریکہ کی انٹیلیجنس کے بھی یہ حالات ہیں کہ کمپاؤنڈ کو بام کرنے کی جگہ ایک اسکول کو بام کر دیا گیا ہے, تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلنگز اور غلط انٹیلیجنس کے چکروں میں تو یہاں پہ World War 3 شروع ہو جائے گی. وہ یہ رہے تھے کہ ایران نے خود کیا ہے. سوچیں وہ بھی ٹومو ہاک میزائل سے. وہ انہوں نے کہا کہ ٹومو ہاک شاید نے کسی اور کو دیا ہوگا, انہوں نے ایران کو دیا, ایران نے خود ہی اپنے بچوں کو شہید کر دیا. اور ٹرمپ کیا کہہ رہے تھے, ذرا آپ کو اسکول کے حوالے سے آپ کو ذرا وہ سنواتے ہیں. As Commander-in-Chief, you take responsibility for that. That is what? For the strike on the school in Iran. A new report says the military investigation has found it was the United States that struck the school. I don't know about that. اچھا, اب امریکہ اور اسرائیل کی جنگ تو شروع ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کئی روز سے شروع ہے, لیکن ایران کے جوابی حملے بھی جاری ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ اس جنگ کے دوران پہلی بار ایران اور حزب اللہ کی اسرائیل کے خلاف مشترکہ کارروائی کل ہمیں نظر آئی. لبنان سے حزب اللہ نے 100 کے حساب سے راکٹس اور میزائلز داغے جنوبی اسرائیل میں, مشرقی اسرائیل کی جانب, اور ہم نے دیکھا کہ وسطی اسرائیل دھماکوں سے گونج اٹھا. اسرائیلی میڈیا کے مطابق 150 راکٹ داغے گئے, جن سے شیرون میں بڑے پیمانے پر عمارتوں کو نقصان پہنچا. اور ظاہر ہے ایران کے حملے سے مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات کو بڑا نقصان پہنچا ہے. چلے جی ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں, کہاں تک آگے جا رہے ہیں. راشد ولی جنجوعہ صاحب نے جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ راشد صاحب فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا, اب یہ معاملہ 13ویں روز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کسی جگہ سیٹل ہوتا نظر نہیں آ رہا اور یہ طول پکڑتا جا رہا ہے. خاص طور پہ بڑے ایگریسو اپروچ اب ہمیں ایران کی نظر آ رہی ہے, جس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ تمام آپشنز کو اپنا رہے ہیں, چاہے وہ معاشی طور پر ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہو یا پھر امریکی اہداف کو جو کہ گلف کنٹریز میں ان کو نشانہ بنانا ہو. کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں معاملہ؟ کہ ایران کے لیے تو یہ ایک ڈو اور ڈائی مشن ہے, اور ان کو تو ابھی یہ بقا کی جنگ ہے, ایسیمیٹرک وارفیئر ہے, اور امریکی ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں پھنس چکے ہیں. اور متضاد بیانیے ان کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. ان کے جو سیکرٹری آف وار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی اور شدت لائیں گے, جبکہ ٹرمپ صاحب کا بیان آتا ہے کہ ہم جنگ کسی وقت بھی روک سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اہداف حاصل ہو گئے ہیں 90%. اب پتہ نہیں وہ کون سے اہداف تھے جن کی طرف ان کا اشارہ ہے. اگر ان کا
हदफ डिस्ट्रक्शन था, तो वो तो जौहरी अफजूदगी की सलाहियत और रेजीम चेंज ना होना, ये तो उनका हदफ अचीव नहीं हुआ। और 3 फरीकें चूँकि इस जंग में, इसमें इसराइल है, ईरान है और अमेरिका है। अगर अमेरिका दस्तकश होता है इससे तो इसराइल क्या करेगा वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू साहब हैं, उनके मफाद में है कि ये जंग तूल पकड़े। उन्होंने इसका दायरा कार वसी करके लेबनान की तरफ भी ले गए और वो चाहते हैं कि इसको जो हतमी जो उनका हदफ था रेजिम चेंज या बैल्कनाइजेशन, उसकी तरफ मामलात लेके जाएं जो उनके अपने मुफाद में है और उनकी जो आइडियोलॉजिकल एक ओरिएंटेशन है ग्रेटर इसराइल की, उससे भी मुताबिकत रखता है। मगर अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की जो स्मार्ट म्यूनिशंस हैं उसकी डिप्लीशन हो रही है और अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। तेल की प्राइस जो आबनाए हुर्मुज़ है उसमें काफ़ी इस वक्त टैंकर्स का पूरा एक ब्लॉकेड है और वहाँ से 13 टैंकर हिट हो चुके हैं। और अभी जो एस्कॉट का अमेरिका ने कहा था कि हम इसको एस्कॉट शिपिंग प्रोवाइड करेंगे, वो नहीं कर पाए क्योंकि इनके पास एसिमेट्रिक सलाहियत मौजूद है पासदारान इनकलाब के पास। तो 5000 के करीब इनके छोटी बड़ी स्केफ्स, ये कश्तियाँ मिला के, और वो किसी भी तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मिसाइल्स के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए, टॉर्पीडोज़ के ज़रिए। तो आबना हुर्मुज़ का जो 21 किलोमीटर है वो उनके बिल्कुल नरगे में है और इस वक्त उन्होंने एक अपने कार्ड्स अच्छे खेले हैं, अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका को ये देखना है कि अब वो किस तरीके से एंड स्टेट की तरफ जाता है। अगर वो इस वक्त भी कुछ ऐसी क़ुव्वतें, रूस है, चीन है, ये अपना किरदार अदा करें और अगर ये निगोशिएटेड जो सेटलमेंट की तरफ मामला चला जाए तो बेहतर है, बजाय इसके कि कोई सैमसंस ऑप्शन, क्योंकि जैसा कि इनको नाकामी हो रही है अपने अहदाफ को हासिल करने में, इसराइल को और अमेरिका को, तो ऐसा ना हो कि इसराइल को ऐसा इंतहाई कदम जिसको सैमसंस ऑप्शन या न्यूक्लियर ऑप्शन है उसकी तरफ जाए, तो वो पूरे खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत सुहाने रूह किस्म का वो होगा, एक्ट होगा। तो अब ईरानियंस अपने पत्ते बड़े केयरफुली खेल रहे हैं। उन्होंने अंडरग्राउंड अपनी जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको कंजर्व भी कर रहे हैं और लो कॉस्ट ऑप्शन जो है एसिमेट्रिक जो उनकी शायद ड्रोन्स हैं उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मिक्स के साथ स्वाम्स में बैलिस्टिक मिसाइल भेज रहे हैं। इसराइल में ख़ासा नुकसान भी हुआ है क्योंकि हमारे ज़्यादा वेस्टर्न ज़राए हैं और हमें कोई बॉम्ब डैमेज असेसमेंट उस तरीके से सही फ़िल्टर होके हमारे पास जो आती है इंफॉर्मेशन वो उतनी नहीं है। मगर जो इतलाहात इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आ रही हैं कि इसराइल में भी काफ़ी सरासीमगी है। अमेरिका के अंदर ड्यूरिंग ऑल दिस हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक हंगामी दौरा किया है सऊदी अरब का, वो सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं इस सिचुएशन में कि जब मशरिक़ वस्ती में कशीदगी है और ईरान नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर GCC ममालिक में ख़ास तौर पर हमले कर रहा है उनके मिलिट्री बेसिस पे, और सऊदी के अंदर एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है, ऑयल रिफाइनरी पे हमला है, उनकी एयर बेसिस पे हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कितना हेल्पफुल होगा और इस दौरे के कितने मौसर असरात होंगे खित्ते के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी? देखिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ तो हमारा दिफाई मुआहदा भी है और उसकी रूह से कुछ हम पे ऑब्लिगेशंस भी होती हैं सऊदीया के दिफा से मुताल्लिक। फिर हमने एक सिफारती किरदार तो अदा किया है जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का कॉन्ग्रुएंस ऑफ व्यूज़ है ईरान वॉर के हवाले से, और अमेरिकनों को भी पाकिस्तान ने भी बावर करवाया है, सऊदी अरेबिया ने भी, कि यहाँ से इस वक्त इसको डी एस्केलेशन की तरफ मामलात को ले जाया जाए। सही। और ये दौरा मेरा ख्याल है वो अंडरस्टैंडिंग जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान हो सकती है किसी किस्म के सिफारती हल की तरफ उस तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच राशिद अली जन जो आप फॉर जॉइनिंग अस। तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलामुअलैकुम, शाम रमज़ान में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आपके आखिर के जो रोज़े हैं ये अच्छे जा रहे होंगे, क्योंकि अब मुझे तो टू बी ऑनेस्ट रोज़े लगना शुरू हो गए। इस टाइम पे भूख लगने लग जाती है। और मूविंग फॉरवर्ड ज़रा अपनी पहली स्टोरी पे आ जाते हैं जनाब। स्पेन से आए एक शख्स को रहीम यार ख़ान में मुबैना पुलिस मुकाबले में
مارا گیا. اور ہم اکثر باخبر سویرا میں شام رمضان میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, مرڈرز, ماورائے عدالت قتل. معروف کمپنی کے یہ مالک تھے. نعمان کیسر پر الزام تھا کہ اس نے شوٹرز کی مدد سے بہنوئی معاذ کو قتل کرایا تھا. پولیس یہ بتاتی ہے کہ مقتول معاذ ایک معروف کمپنی کے مالک تھے اور الحاج محمد امجد قاضی کا بیٹا تھے یہ, اور ملزم نعمان کیسر نے قتل کے لیے شوٹرز کو کرائے پر ہائر کیا اور اسپین میں بیٹھ کر منصوبے پر عمل درآمد کروایا. اچھا جی, اب اس کی مزید ڈیٹیل یوں سامنے آتی ہے کہ شوٹرز قتل کے بعد دبئی فرار ہو گئے اور پولیس کی کارروائی کے نتیجے میں دونوں شوٹرز کو گرفتار کیا گیا جنہیں عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی. اب آگے بڑھتے ہیں. پنجاب پولیس نے مرکزی ملزم نعمان کیسر کے نام ریڈ وارنٹ جاری کروائے جس پر اسپین کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے مقامی پولیس اسٹیشن میں ان کی حاضری جو ہے وہ لازمی قرار دی. اب اسپین میں حالات کشیدہ ہونے پر ملزم کو پھر پاکستان آنا پڑا اور ضمانت پر رہائی کے بعد ملزم نے پاکستان سے پھر جانے کا منصوبہ بنایا. پنجاب سے جاتے ہوئے رحیم یار خان پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں یہ مارے گئے. اب ترجمان جو ضلعی پولیس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ملزم نعمان رحیم یار خان سے سندھ جا رہا تھا اور ملزم پر لاہور میں قتل سمیت 3 مقدمات درج تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تعلق ملتان سے, پھر رحیم یار خان میں پہلے خبر آئی کہ انہیں وہاں قتل کیا گیا. اب جب وہاں پوچھا گیا سارا معاملہ تو کہا گیا کہ نہیں جی یہ تو ہماری جورسڈکشن میں ہی معاملہ نہیں آتا ہے کیونکہ ان کا قتل تو اوباڑو میں ہوا ہے اور اوباڑو تو سندھ میں ہے. اب یہ سارا ایشو ہے کیا یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے. بالکل جانیں گے, اپڈیٹس بھی جانیں گے ہمارے نمائندے سے, لیکن پہلے آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ملزم کے محلے دار کا کیا کہنا ہے, ذرا وہ سنیے. کوئی کیس ہے, جھوٹا کیس ہے یا کیا ہے؟ انہوں نے وہاں پہ اسپین میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں جو ان کی فیملی نے بتایا کہ میں جا کے پاکستان جاؤں اور اپنے کیس کلیئر کرواؤں. ظاہر ہے میری فیملی آگے بچے ہیں, کوئی نیشنلٹی کے لیے ہو سکتا ہے اپلائی کیا ہو, تو اس میں مطلب یہ کوئی ان کے اوپر کوئی چارج نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کوئی 1 سال سے پاکستان میں تھے اور اپنے کیسز کو فالو کر رہے تھے. گزشتہ کو مہینے 1.5 مہینے سے وہ کسی بیل کے سلسلے میں کسی کورٹ میں گئے ہیں, وہاں پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور 2-3 دن پہلے تک پتہ چلا کہ ان کی جو 1-2 ان کے اوپر کیسز ہیں ان میں ضمانت ہو گئی ہے. مچلکوں کی وجہ سے نا رہائی عمل میں نہیں آ رہی. کہ گزشتہ رات 10 بجے مقامی جو مصری شاہ پولیس ہے وہاں کا بندہ کوئی ڈھونڈتے ہوئے ان کے گھر تک پہنچا. انہوں نے تصویر دکھائی اور نام پوچھا, انہوں نے کہا یہ آپ کا بندہ, انہوں نے کہا جی یہ ہمارا بندہ. انہوں نے کہا ان کا انکاؤنٹر ہو گیا, جا کے آپ یہاں سے اوباڑو سے جا کے اپنی میت کو چھوڑ لے. تو ہمیں آج کل یہ بڑا سننے کو ملتا ہے جی انکاؤنٹر ہو گیا, اور یہ ہم کافی زیادہ آپ نے ایک عرصہ سنا ہوگا پنجاب میں اس طرح یہ بڑا کہا جاتا تھا کہ اس طرح جی ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں. اب پھر سے اس کی کافی گونج ہے. یہ کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے. بابر خان ہمارے نمائندے موجود ہیں. بابر بتائیے گا یہ پولیس کا مبینہ مقابلہ جس میں یہ کیسر نامی شخص جو ہے یہ مارا جاتا ہے, ضمانت پر تھے, اس کی ڈیٹیل کیا ہے, کہاں پر انہیں مارا گیا ہے, پولیس کا ورژن کیا ہے, ان کے محلے دار کچھ اور بتا رہے ہیں. دیکھیں یہ 2023 میں ایک جو بزنس مین ہے امجد قاضی, ان کے جو بیٹا معاذ اسے نصیر آباد کے علاقے میں قتل کیا گیا تھا, جس کا مقدمہ جو نعمان کیسر ہے, یہ نعمان کیسر کے بہنوئی تھا معاذ, اور معاذ نے اس کی بہن کو طلاق دے دی تھی جس کی بنا پر اس نے شوٹروں کے ذریعے شوٹر ہائر کیے اور اسے قتل کروایا. خود یہ اسپین چلا گیا. شوٹر جو ہیں وہ دونوں پکڑے گئے اور انہیں عمر قید ہو چکی ہے عدالت کی جانب سے. جب یہ اسپین چلا گیا, اسپین جا کر اس نے وہاں رہائش اختیار کی, لیکن ریڈ وارنٹ جاری ہونے کے بعد ان کی خواتین جو ہیں اور ان کی فیملی, ان کو بھی اسپین کے ایک پولیس اسٹیشن میں روزانہ کی بنیاد پر حاضری لگوانی پڑتی تھی. جب یہ پاکستان آیا تو اس کے بعد انہیں عدالتوں کا سامنا کیا. عدالتوں میں اس نے ریٹ بھی کی کہ مجھے مبینہ مقابلے میں ماورائے عدالت قتل میں مار دیا جائے گا. اس کے بعد 3 مقدمات تھے اس کے اوپر, 1 مقدمہ رہ گیا تھا, باقی میں ضمانتیں ہو چکی تھیں. اسے اچانک یہ غائب ہو گیا. اس کے جو ورثہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو پولیس نے اغوا کیا اور جا کر پولیس نے مبینہ طور پر رحیم یار خان اور سندھ کا جو بارڈر ہے وہاں پر جا کے اسے مبینہ مقابلے میں پار کیا. اسی طرح کا مقابلہ ایک تیفی بٹ جو لاہور کا بہت بڑا ڈان تھا, اس کو بھی وہیں پر جا کر مارا گیا تھا. اور اس طرح جب مقابلہ ہوا اس کے بعد اب ہماری لاہور کے جو DIG CCD ہیں ان سے بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مقابلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ رحیم یار
خان پولیس نے کیا ہے. اب تک دیکھیں ماورا عدالت قتل میں سی سی ڈی نے اب تک 2025 سے لے کر 2026 کے آغاز تک 1563 افراد جو مبینہ مقابلے میں مارے گئے. اس کے علاوہ درجنوں افراد ایسے ہیں جن کے نیفوں میں پسٹل چلا ہے. اب یہ ماورا عدالت قتل کا سلسلہ جاری ہے اور اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مزید اس میں تیزی ہوگی. نعمان کیسر جو ہے وہ ایک کیس پہ ضمانت میں تھا, باقی اس کے مقدمات جو ہیں اس میں چل رہے تھے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسے مبینہ مقابلے میں سی سی ڈی نے مارا ہے, لیکن سی سی ڈی اس کی تردید کر رہی ہے. سی سی ڈی کا یہ کہنا ہے کہ اس مقابلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں. بہاولپور میں 5 ایک ہی گھر کے جو افراد ہیں ان کو مبینہ مقابلے میں سی سی ڈی نے مارا تھا, جن کی لاشیں مختلف شہروں سے ملی تھی. چنیوٹ, فیصل آباد, حافظ آباد ایسے مقامات سے ان کی لاشیں ملی تھیں. اب یہ جو سی سی ڈی کی جانب سے مبینہ مقابلوں کا سلسلہ دوبارہ زور پکڑتا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان مقابلوں کی وجہ سے پنجاب میں کرائم میں کمی واقع ہوئی ہے اور مزید یہ مقابلے جو ہیں اب آئندہ آنے والے دنوں میں لیکن قانون ہے تو پھر قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. بابر ذرا ہمیں اسٹیٹس آپ بتائیے گا. آپ نے بتایا کہ ماورا عدالت 2025 سے لے کر اب تک کتنے ہو چکے ہیں, مبینہ پولیس مقابلے کتنے ہیں جن کا کوئی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ ایکچوئل ایشو کیا تھا؟ دیکھیں جی 2025 سے لے کر یہ فروری 2026 تک اب تک 1563 مبینہ مقابلے جسے آپ کہتے ہیں ماورا عدالت قتل کہہ سکتے ہیں, مبینہ مقابلے کہہ سکتے ہیں, وہ ہوئے ہیں اور تقریباً 2 درجن سے زائد جو ایسے افراد ہیں جن کے نیفوں میں پسٹل چلا اور وہ زخمی ہو گئے. یہ سلسلہ اب تک جاری ہے, رکنے کا نام نہیں لے رہا. کئی افراد نے جو عدالت سے بھی رجوع کیا, کورٹ میں ان کی ہیرنگ بھی ہو رہی ہے, کیس بھی چل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ماورا عدالت قتل کا سلسلہ جاری ہے. چلے بابر اس پہ مزید بات کریں گے. اور رحیم یار خان کی پولیس کا آپ نے حوالہ دیا, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری جورسڈکشن نہیں تھی. پنجاب کی جو پولیس ہے پھر وہ سندھ کے بارڈر پر آتی ہے, تو سندھ میں ظاہر ہے پھر یہاں جورسڈکشن کا بڑا ایشو ہے. ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی جو تھانے کی پولیس ہے وہ وہاں پر جا کر ایکٹ نہیں کر سکتی انٹل انلیس کوئی کوارڈینیشن نہ ہو. یہاں تو صوبہ ہے دوسرا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ لالا فار جوائننگ کا. ذرا بتائیے گا یہ کس طرح معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہوا پنجاب میں, قتل ہوتا ہے, مبینہ پولیس مقابلہ ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے ملزم سندھ میں اوباڑوں میں, تو یہ کس طرح ہوا؟ ذرا ہمیں تھوڑی سی ٹائم لائن بتائیے گا. دیکھیں شروع میں تو یہ عوام پایا جاتا تھا کہ یہ جو واردات ہوئی ہے یا جو پولیس مقابلہ ہوا ہے مبینہ, تو یہ سی سی ڈی کی جانب سے ہوا ہے. جب میری ڈی آئی جی تنویر تنیو سے پنجاب کے ڈی آئی جی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ مقابلہ ہمارا نہیں ہوا ہے, نہ ہمیں اس بارے میں معلوم ہے, اس کے بارے میں آپ پنجاب پولیس سے معلوم کریں. پھر سندھ پولیس سے بھی معلوم کیا گیا, پنجاب پولیس سے معلوم کیا گیا, تو پھر اصل اسٹوری یہ سامنے آئی کہ پنجاب پولیس کے جو ڈسٹرکٹ رحیم یار خان ہے ان کے تھانہ ہے کوٹ سبزل, ان کے حدود میں جو ایس ایچ او صاحب نے ایف آئی آر درج کرائی ہے سندھ کے حدود میں, ان کا مدعا یہ ہے کہ ایک گاڑی کا پیچھا وہ کر رہے تھے اور اس گاڑی پہ کچھ سوار لوگوں نے ایک موٹر سائیکل بھی سنیچ کی تھی, اور جب وہ پولیس پارٹی ان کے پیچھے گئی تو اسی موٹر سائیکل پہ جو سنیچ کی گئی تھی اسی موٹر سائیکل پہ یہ جو مقتول مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کیے گئے ہیں نعمان کیسر, یہ اسی موٹر سائیکل پہ سوار تھے, یہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہوئے. اور یہ وہ علاقہ جو تھا وہ سندھ کا حدود تھا, اوباڑوں کا علاقہ تھا, اس لیے اوباڑوں تھانہ پہ کوٹ سبزل تھانہ کے ایس ایچ او نے یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے, جس میں کار میں سوار کچھ افراد کے فرار ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے. آج جب ڈیڈ باڈی لینے کے لیے جماعت اسلامی کے کوئی رہنما تھے جو ان کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے لاہور سے, وہ وہاں پر تشریف لائے. انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو دوست ہے کیسر, نعمان کیسر, یہ کچھ دنوں سے گرفتار تھے پولیس کے پاس اور اس کو لاپتہ کیا گیا, اور لاپتہ کرنے کے بعد اس کا یہ جو پولیس مقابلہ دکھایا گیا ہے جو مبینہ طور پر جعلی پولیس مقابلہ لگتا ہے. اور جبکہ پولیس جو گھوٹکی پولیس سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے حدود میں پنجاب پولیس کے کوٹ سبزل تھانہ کے ایس ایچ او اور ان کی پولیس پارٹی کا مقابلہ ہوا تھا, جن لوگوں نے یہاں پر جو ایک مشتبہ شخص کو اپنے فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک کیا, اور اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی یہاں پر 2 دن سے پڑی ہوئی تھی. آج یہ لوگ یہاں پر آئے ان کی ڈیڈ باڈی کا کلیم لینے کے لیے, جبکہ
गुज़िश्ता रोज़ जो है कोट सब्ज़ल थाना के SHO ने भी एक FIR दाखिल करा दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारा एक पुलिस मुकाबला हुआ था, हमारे इलाके से एक पुलिस वो मोटरसाइकिल स्नैच हुई थी, जो मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है, जबकि 2 या 3 साथी बताए जा रहे हैं जो कार में सवार होकर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। तो लाला ये ज़रा ये समझाइएगा, एक बात समझ नहीं आ रही कि ये सिंध की हुदूद में दाखिल होकर कार्रवाई कैसे की जा सकती है? यहाँ पर तो जुरिस्डिक्शन का बड़ा इशू है, जौहर की पुलिस सड़क क्रॉस करके गुलिस्तान में जाके कार्रवाई नहीं करती, तो ये पंजाब पुलिस ने सिंध की हुदूद में आके कैसे बंदा इनकाउंटर कर दिया? देखिए, जब बड़े हाथ मुलविस होते हैं तो फिर आप कहीं भी काउंटर पुलिस कर सकती है, पंजाब पुलिस सिंध में कर सकती है, सिंध की पुलिस पंजाब में कर सकती है, मगर जब किसी मजलूम का मामला हो और जो है वो किसी को इंसाफ दिलाने की बात हो तो फिर ये हदूद और इनके मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। मगर यहाँ पर इस वक्त क्लेम कर रही है रहीम यार खान पुलिस और ख़ास करके कोट सब्ज़ल थाना के SHO कि उनके साथ उनके हदूद में ये मुकाबला शुरू हुआ था मोटरसाइकिल स्नैचिंग पे, जो इख्तिदाम पजीद हुआ सिंध के इलाके बावड़ों में, और वहाँ पर जाके मुलजिम को जो है वो फायरिंग के तबादले में हलाक कर दिया गया था, जिसका मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है और जिसकी पुलिस रिपोर्ट भी जमा करा दी गई है। आज बुरसा के हवाले डेड बॉडी हो गई है। अब मजीद तहकीकात इसको पुलिस के इदारे या जो कानून लागू करने वाले इदारे हैं या इसके अलावा जो अदालतें हैं वो इसका प्रॉपर तरीके से इसकी तहकीकात कर सकती हैं कि आया जो पंजाब पुलिस के या जेल में जो बंदा था वो वहाँ से निकल कर किस तरह यहाँ तक पहुँचा और किस तरह वो जो है वो इस मुबैना पुलिस मुकाबले में बहुत सारे सवालात हैं इसके हवाले से। लाला साथ ही रहेगा। बाबर, जरा ये बताइएगा कि जो पुलिस है उसके क्या वर्जन सामने आ रहे हैं सारे इशू को लेके? किसी पुलिस अफसरान से आपकी बात हुई? देखिए जी बिल्कुल, हमारी CCD के जो DIG हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका जो यही कहना है कि हमारा इस मुबैना मुकाबले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वकासुल हसन है, उनका यही कहना था कि ये रहीम यार खान पुलिस ने के साथ मुकाबला हुआ है। अब बात ये है कि रहीम यार खान पुलिस कच्चे के डाकों से तो मुकाबला नहीं होता उनका, वो लाइव मुकाबला नहीं होता, ठीक है। अब यही किया जाता है यहाँ पे फिर जितने मावरा अदालत कत्ल हुए हैं मुकाबले, उसमें यही कहा गया कि रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे, आगे से उसके साथी आ गए, साथियों की फायरिंग से वो मारा गया, और पुलिस ने वहाँ पर वो बस क्या कह सकते हैं कि पुलिस को एक खराश तक भी नहीं आती थी। हाँ, पहले ये होता था कि दो तरफा फायरिंग हुई, हम कंप्लीटली से देख रहे हैं कि इस तरह के केसेस बहुत होते हैं और फिर ये किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। थैंक यू सो मच बाबर खान, थैंक यू सो मच। लाला असद पठान हमारे साथ चीफ रिपोर्टर से मौजूद है और फिर फाइल जो है वो हो जाती है मुतादिद मावरा अदालत कत्ल। सवाल सिर्फ यहाँ पर सिंपल सा ये है कि जब कानून मौजूद है, कानून अपना रास्ता ले सकता है, मुलजिम फरार भी हो गया है तो मुलजिम को पकड़ के दोबारा जेल में लाया जा सकता है, उस पर एक और मुकदमा इस हवाले से बनाया जा सकता है, तो फिर कानून का सहारा क्यों नहीं लिया जाता और एक ऐसा सिनेरियो क्यों क्रिएट किया जाता है कि फिर शक व शुबहात का सिलसिला बढ़ता है और बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ये जो मशरिक़ वस्ता में आग लगाई हुई है इसराइल और अमेरिका ने, एंड सेकेंडली ईरान भी रिटालिएट कर रहा है इसराइल के ऊपर और जो GCC ममालिक हैं उनके ऊपर भी, तो ना पाकिस्तान में ना सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे इसका फ़र्क पड़ रहा है, बल्कि अशिया खुरोनोश की कीमतों पे इसका फ़र्क पड़ रहा है, बल्कि अब हम देख रहे हैं कि अद्वियात की सप्लाई भी मुतासर होने का ख़तरा बढ़ गया है। आलमी कशीदगी के बायस मुमकिन बहरान के पेश नज़र ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ड्रैप पाकिस्तान ने फार्मा कंपनियों के लिए हंगामी एडवाइजरी जारी कर दी है। ड्रैप ने खबरदार कर दिया है कि अद्वियात के खाम माल और पैकिंग मटीरियल की आलमी सप्लाई में तातुल हो सकता है, इसलिए कंपनियों को एक ही सप्लायर पर इन्हिसार ख़त्म करके मुतादिद ज़राए इख्तियार करने और इजाफी ज़ख़ीरा रखने की हिदायत की गई है। साथ ही कहा गया है कि शिपिंग में ताख़ीर या दीगर गैर मुतवक्किल हालात के बायस अद्वियात की किल्लत का ख़तरा अपनी जगह मौजूद है, इसलिए सप्लाई चेन की सख्त निगरानी, ब्लैक मार्केटिंग जो होती है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। सरकारी इदारों को तरजीही बुनियादों पर अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। तो आप ये देखें, एक जंग की वजह से पूरा सप्लाई चेन जो है, पूरा जो एक सिस्टम है वो चेंज हो रहा है, वो तब्दील हो रहा है, और अब ज़ाहिर है इम्पोर्टेड जो आइटम्स हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जो जिन पर हमारी लाइफ डिपेंडेंट है, उन चीज़ों पर बड़ा इन्हिसार इस वक्त किया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो ज़ाहिर है आपकी मईशत चलनी है, तेल पहुँचना है, दीगर जो है कार्गो शिप्स आनी है, अद्वियात लेकर आनी है, तो ये सारा सिलसिला जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इसके लिए
ٹائملی اگر ڈیسیجن لے لیے جائیں، بر وقت اقدامات کیے جائیں، خاص طور پہ جو ہم آئے دن دیکھتے ہیں جو مصنوعی بحران پیدا کر کے ذخیرہ اندوز بلیک مارکیٹنگ والے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر کڑی نگرانی رکھنی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ نہ صرف اب بات کھانے پینے تک محدود رہی ہے، پیٹرولیم پرائسز تک محدود رہی ہے، بلکہ اب یہ دیکھیں بات آ گئی ہے میڈیکل، اور اب بات آ گئی ہے دوائیوں کے اوپر، ادویات کے اوپر، اور یہاں پر اب جو ڈریپ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اسکروٹنائز کرنا ہے کہ منافع خوری نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو، ناجائز ہورڈنگ نہ کی جائے دوائیوں کی، ادویات اگر پڑی ہوئی ہیں کسی میڈیکل کمپنی کے میڈیکل فارمیسی کے پاس تو اس کو پھر اس پہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے، ہورڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں جی بات کر لیتے ہیں، سابق چیئرمین پاکستان فارما مینوفیکچررز ایسوسی ایشن توقیر الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ توقیر صاحب فار جوائننگ اس۔ ذرا بتائیے گا، ظاہر ہے جو عالمی اس وقت حالات ہیں، ہم جو سپلائی چین متاثر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں ادویات کی سپلائی کے مسائل کس قسم کے ہیں، کس نوعیت کے ایشوز اور چیلنجز کا سامنا ہمیں ہو سکتا ہے؟ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ، آپ پہ بہت امپورٹنٹ میٹر پہ آپ نے پروگرام میں لیا۔ دیکھیے اس طریقے یہ جو اس وقت جو انسرٹن کنڈیشن ہے، اور آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ ڈریپ نے بھی ایڈوائزری ایشو کی ہے، اینڈ وی آر ویری کلوزلی ڈسکسنگ اینڈ ان کانٹیکٹ ود ڈریپ ایز ویل۔ تو جو ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو 90% میڈیسنز ہم لوکلی مینوفیکچر کرتے ہیں، اور ہمارا جو را مٹیریل ہے وہ مور دین 95% چائنا سے آتا ہے، اور کچھ انڈیا سے آتا تھا وہ بھی چائنا شفٹ ہو گیا۔ تو جو سپلائی چین ہے وہ پھر یہ ہے کہ انڈسٹری میں تقریباً سب میجر کمپنیز نے کے پاس جو ہے وہ 5 سے 6 مہینے کا را مٹیریل موجود ہوتا ہے۔ تو ایز فار ایز را مٹیریل از کنسرنڈ انڈسٹری اس میں کوئی ایشو نہیں دیکھ رہی۔ اب آ جاتے ہیں کہ فنش پروڈکٹس جو میڈیسنس ہیں، تو ہم نے ایڈوائزری جو ڈرائیو کیا اس کے بعد انڈسٹری نے یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اپنے پاس ہمارے جو ملک بھر میں ڈسٹریبیوٹرز ہیں تو اوور آل 3 سے 4 مہینے کا سٹاک ہوتا ہے۔ تو اس کنڈیشن کے آتے ہی ہم انڈسٹری نے یہ کیا ہے کہ دے ہیو میڈ شیور کہ خدا نخواستہ اگر یہ جنگ پرولونگ کرتی ہے اور پیٹرول نہیں مل رہا اور ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی، تو ہم نے آلریڈی چونکہ عید بھی آ رہی تھی تو ہم نے یہ اسٹیپ لیا ہے کہ تمام جو برانچز ہیں ڈسٹریبیوٹرز کی پورے پاکستان میں، وہاں پہ ہم نے اپنا 3 سے 4 مہینے کا 2 سے 3 مہینے کا یا کئی جگہ پہ 4 مہینے کا سٹاک جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اگلے 4 سے 5 مہینے ہمیں کوئی ایسا ایشو نظر نہیں آ رہا کہ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان میں ادویات کی شارٹیج ہوگی۔ لیکن ایک ایشو ضرور ہے کہ جو 10% جو ہماری میڈیسنز ہیں جو کہ امپورٹ ہوتی ہیں، جس میں اینٹی کینسر ہیں، بایولوجیکل پروڈکٹ ہے جو یہاں نہیں بنتی اور وہ یورپین کنٹریز سے اور مختلف جگہ سے آتی ہیں، وہاں پہ اگر یہ فلائٹس کے ایشو ہیں اور سپلائی چین کے ایشو ہیں اور یہ پرولونگ ہوتا ہے اور فلائٹ اسکیجول فردر ڈسٹرب رہتا ہے، تو وہ ایشو ضرور ہے کہ وہ شارٹیج نہ ہو جائے جو اسپیشلی کینسرز کی پروڈکٹس کی۔ لیکن اوور آل سچویشن از انڈر کنٹرول ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اور ہم نہیں دیکھ رہے۔ ایک آپ کے توسط سے میں یہ ضرور کہوں گا جو اس وقت ہے انڈسٹری کو، وہ یہ ہے کہ ہماری جو اسینشل میڈیسنز ہیں جو کہ پچھلے تقریباً 1 سال سے کیبنٹ میں فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول کے لیے پڑی ہوئی ہیں، یہ اسینشل ڈرگس ہیں اور یہ نئے مالیکولز ہیں، اور وہ ڈریپ نے اس کو جو تمام جو پروسیس سے گزر کے اور پالیسی بورڈ نے بھی اور جو ڈرگ پرائسنگ پالیسی نے بھی اپروو کیا، اور صرف اس کا SRO ایشو ہونا ہے، اپروول ہونی ہے میں کیبنٹ سے، وہ نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ بہت ساری اس میں کینسر، آج کے اخبارات بھی اس پہ بھرے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جتنے میجر، تو وہ ایک ایشو ہے۔ اگر وہ ایشو ریزالو بھی ہوتا تو بہت سارے جو جان بچانے والی ادویات ہیں وہ شارٹ ہوئی ہوئی ہیں، نہ صرف یہ کہ پیشنٹس جو سفر کر رہے ہیں، اور بلکہ دوسرا یہ کہ اگر ہم یہ لیٹ ہو جاتے تو ایکسپورٹ بھی افیکٹ ہوگی۔ یہ ذرا بتا دیں جو موجودہ فارما کمپنیز ہیں ڈریپ کی ہدایات پر مؤثر طریقے سے عمل کر رہی ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہدایات تو جاری ہو جاتی ہیں، انسٹرکشنز تو مل جاتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں ڈریپ کی ایڈوائزری بالکل ضروری تھی اور انہوں نے بڑے ٹائملی کیا ہے، ہمارے لیے بھی کمرشلی ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ خدا نخواستہ اگر یہ شارٹیج ہوتی ہے تو انڈسٹری جو ہے وہ تو بالکل بیٹھ جائے گی۔ تو ہم دونوں اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ ادویات کی اویلیبلٹی بھی ہو تاکہ پیشنٹ سفر نہ کرے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ را مٹیریل بھی ہمارے پاس 5 سے 6 مہینے کا ہے، اور
पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं, तो 3 से 2 कई जगह 3 से 4 महीने का स्टॉक मौजूद है। अब अगर ये जंग बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाती है और फिर अगर ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होती है, वो तो फिर आगे जाके देखा जाएगा, लेकिन अगले 3 से 4 महीने कोई इशू नहीं है। ये इशू जो है, जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ आपके तवज्जुह से, कि हमारी बहुत सारी एसेंशियल मेडिसिन जो है वो उसकी प्राइस फिक्सेशन नहीं हो रही, तो वो कैबिनेट के पास फंसी हुई है। वो बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है, उसकी वजह से बहुत सारे कैंसर पेशेंट जिनका इलाज जो है वो रुका हुआ है, या वो खुदा न खास्ता वो या तो बाहर से बहुत महंगी मंगाएंगे, या वो काउंटरफीट जो या जाली अद्वियात है उनको फिर ये एक मौका मिल जाता है। जाली ये अद्वियात इशू है जो ये रिजॉल्व एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि फिर जाली अद्वियात बेचने वालों को एक मौका मिल जाता है। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हमें इतनी प्रिसाइज चीज़ों के बारे में बताया और ब्रेक डाउन करके बताया। तो जनाब, मूविंग फॉरवर्ड हमारी आपने देखा हम कितनी क्विक रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आते हैं, आप ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही लजीज लग रही है देखने में। यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। और जैसे कि आपको पता है कि मशरिक़ वस्ती में कशीदगी बढ़ती चली जा रही है और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इसके बड़े बदतरीन असरात आ रहे हैं। मईशत पे भी हम देखें, ऑयल प्राइसेस पे भी हमने आपको अद्वियात की खबर सुनाई कि अद्वियात भी अब महंगी होने का खदशा है। तो ये अब जंग कब तक जारी रहेगी, कब रुकेगी, कौन मीडिएट करवाएगा, मीडिएशन सीज़ फायर पे होगी या फिर पीस पे होगी, गारंटर्स कौन होंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। इसी तमाम तर सवालात के हवाले से हम बात करेंगे। साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील फॉर ज्वाइनिंग अस। और ख़ास तौर पे हम जीसीसी कंट्रीज़ के हवाले से भी बात करना चाहेंगे कि वहाँ पर मुसलसल जो अमरीकी तनसीबात हैं उन पर अटैक हो रहे हैं, और अब तो हमने देखा बंदरगाहों पे ऑयल टैंकर्स पर भी अटैक हो रहे हैं। तो ये किस हद तक मामला जो है आगे बढ़ रहा है और कब तक ये जीसीसी कंट्रीज़ जो है इस सारी सूरत हाल से नंबरदाज में होती रहेंगी? जमील साहब ज़रा हमें बताइएगा, करंट सिनेरियो में ईरान तो हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके से वो बैक ऑफ करे सारी चीज़ों से, बल्कि वो ये बता रहा है कि दुनिया तैयार है कि $200 फी बैरल पर काम तेल की कीमत जा सकती है। इट मीन्स कि उनकी तैयारी पूरी है और उनके अटैक दिन ब दिन, उनकी स्ट्रैटेजीज़ दिन ब दिन, चाहे वो माइंस बिछाने की बात हो, चाहे वो दीगर स्ट्रैटेजीज़ हो, वो बढ़ती जा रही हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त कौन, किसका तवाज़ुन, किसका पलड़ा भारी है इस जंग में, अमेरिका, इसराइल या ईरान? पहली बात तो ये है कि ये आग के शोले भड़क रहे हैं, इसलिए कोई इल्म नहीं कि कब तक ये चलेगा। महसूस यही होता है कि जब तक ये तबाही बर्बादी मज़ीद नहीं हो जाती, और ज़ाहिर है जिस तरीके से बम्बार्डमेंट ईरान पे की जा रही है उस तरीके से महसूस होता है कि ईरान बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है कि उसकी जो भी तबाही बर्बादी हो अपनी जगह पर, लेकिन उसके लिए ये एग्जिस्टेंशियल अभी थ्रेट है और वो उनकी बका का सवाल हो गया है। उससे अपनी बका की वो जंग जब लड़ने लगे और अपने मैदान में हैं, वो 7 समुंदर पार्क से अमेरिका की तरह नहीं आए हैं। सबकत अमेरिका को ये है कि उसके पास ज़ाहिर है दुनिया की सबसे बड़ी मशीनरी है जंग की, और वो सारे के सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन बात इधर जो तशवीश की दुनिया के लिए है वो ये है कि पासदारान ने कह दिया है या अमन सबके लिए या अमन किसी के लिए नहीं, तो वही वो कर रहे हैं। और अमन का किस तरह ये शिराजा बिखरेगा, पहली बात तो ये है कि जिस जगह जिस मुल्क में जहाँ बेसेस हैं ईरान के लिहाज से, ईरान के बयानात के लिहाज से कि हम उन बेसिस को निशाना बना रहे हैं, लेकिन यकीनन जब उन बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है तो नुकसान हो रहा है। हमारे सारे ब्रदरली कंट्री हैं और पाकिस्तान बड़े बैलेंस वे में सारों से चल रहा था, नुकसानात हो रहे। उसका रद्द-ए-अमल क्या हुआ? कल शब हमारे यहाँ और कल वहाँ जब न्यूयॉर्क में सुबह का टाइम था, तो उस वक्त जब सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास हुई तो तारीख में पहली मरतबा हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल में कि 135 ममालिक ने, बहरीन ने जो रेजोल्यूशन पेश की वो क्या की कि जी इस कंडेम किया जाए इसको, ईरान को, और इस हम इन जो इस वक्त हमले हो रहे हैं जीसीसी कंट्रीज पर, वो तो पाकिस्तान भी कंडेम कर चुका है। लेकिन साथ साथ जब ये रेजोल्यूशन पेश किया रशिया ने, उस रेजोल्यूशन को नहीं अप्रूव किया गया कि इसको कम से कम बंद कर दिया जाए जो इस वक्त हमले हो रहे हैं, तो इसको रिजेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि रशिया की रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जंग को तूल देने वाली बात है, और क्योंकि इजराइल का ये दरीना ख्वाब था, ये तमन्ना थी, ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह जो आखिरी एक रेजिस्टेंस रह गई है
ایکسس آف ریزسٹنس کو تو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے مدم کر دیا, ختم کر دیا. حالانکہ دیکھیں حزب اللہ کیا کر رہا ہے ان کے ساتھ. لیکن بہرحال وہ چاہتے تھے کہ ایران کو بھی اسی لحاظ سے اس نہج پر پہنچا دیں کہ آئندہ خواب تو تھا ایران کو ختم کرنا, یہ جنگ شروع کرنا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ہم دیکھتے ہیں اپنی تقریروں میں, اپنے خطاب میں وہ راہ فرار اختیار کرتے نظر آتے ہیں, کوئی سیف ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ اہداف ہم اچیو کر چکے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں اٹ ول بی اوور ویری سون. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن بس اچانک ڈونلڈ ٹرمپ اٹھیں گے اور وہ وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے؟ یہی ان کے لیے بہتر ہے اور یہی ایران کے لیے بھی بہتر ہے اور یہی خطے کے لیے بھی بہتر ہے کہ سارے وکٹری کر دے. ایران نے وکٹری اس لیے دکھلا سکتا ہے کہ دیکھیں اسٹریٹ آف ہارمز سے ہم نے 1 لیٹر بھی جو تیل تھا نہیں گزرنے دیا. یہ ان کے پاسداران نے کہا ہے کہ ہم تو 1 لیٹر بھی نہیں یہاں سے آگے جائیں. ان کے اسپوکس مین نے کہا ہے, جو ملٹری کا اسپوکس مین ہے, تو وہ تو انہوں نے کر دکھلایا. دوسرا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی اڈے تھے, اور یہ حقیقت ہے جو رپورٹ آ رہی ہے, 17 امریکن بیسز اس پورے خطے میں مختلف کنٹری میں ان کو ڈیمیج کیا گیا. اس کا مطلب رصدگاہوں کو ختم کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ جو پیٹریاٹ میزائلز اور تھرڈ میزائلز جو کہ انٹرسیپٹرز ہیں, ان کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ وائٹ ہاؤس میں پہلی دفعہ وائٹ ہاؤس کی تاریخ میں میٹنگ بلانی پڑی ہے اسلحہ ساز فیکٹریوں کے مالکوں کی کہ بھائی آؤ اور خدارہ اپنی بڑھاؤ پیداوار, تاکہ ہم اپنی یہ جو لائن ہے سپلائی لائن اس کو پورا کریں. جس طرح کے خبریں آ رہی ہیں کہ بیٹری پوری جو ہے تھرڈ میزائل کی, جو کہ بہت قیمتی ہوتا ہے, 3 ملین کا ایک میزائل ہوتا ہے. یہاں بات چلتے چلتے یہ بھی کرتا چلوں کہ ایک ڈرون کو مارنے کے لیے جو کہ $35,000 کا کوئی 3 ملین کا اس پہ جو ہے وہ انٹرسیپٹر لگائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی مہنگی پڑی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کوشش تو کریں گے, لیکن اسرائیل ان کے نرو پر اور ان کے ایسے بیٹھا ہوا ہے, اسرائیلی لابی خاص طور پر وہاں جو ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے نہیں, بلکہ میں کہوں گا کہ they have become the slave of their own circumstances, particularly in the United States. اور وہ ڈاکٹر جمیل صاحب ایک چیز اور بتا دیں, جو GCC کنٹریز کا رد عمل ہے, امریکن تنصیبات جو ایران کہتا ہے ان پر اٹیک ہو رہا ہے, بڑا محتاط ہے. بیچ میں ہم نے دیکھا ہے بیان بھی شروع میں آیا تھا کہ جی ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے ایران پر اٹیک کے لیے, لیکن یہ اٹیک جو ہے ایران کی طرف سے بدستور جاری ہے, جو کہ رپورٹ ہو رہا ہے میڈیا پر, جیسے کہ رپورٹ ہو رہا ہے. ان کے رد عمل کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیوں یہ اتنے محتاط ہیں, اور جو ان کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش اور ایک پلان تھا اسرائیل کا, وہ ہمیں ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ اب تک ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن جس طریقے سے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ان کو دھکیلا جائے گا, اور وہی ہمارے لیے کافی مضر ہو جائے گا. اس لیے مضر ہو جائے گا کہ ہم ایک ایگریمنٹ میں بھی ہیں سعودی عرب کے, اور سعودی عرب محرک ہے پورے GCC کنٹریز کا. خیر وہ اپنی جگہ پر بات, لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بڑی برداشت کا مادہ دکھلایا ہوا ہے تمام کے تمام GCC کنٹریز نے, اور ان کے لیے کاسٹ آف going into the war against Iran is more heavier than the cost of showing restraint. اس وقت تک ان کے لیے یہ سستا کام ہے کہ ریسٹرین دکھلائیں. اگر وار دوبارہ شروع ہو گئی تو ایک آئل کی تنصیب نہیں بچے گی. دنیا تو بھونچال میں آ ہی جائے گی, لیکن گلف کنٹریز کے بھی ریکور کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. رہا سوال جہاں تک ان کے بیسز کا, آخری پوائنٹ کہتا چلوں, وہ بیسز وہ کہتے ہیں ایرانین اور انٹرنیشنل لیگل فریم ورک یہ کہتا ہے کہ 1917 کا جو پروٹوکول ہے جنیوا اور 1977 کا, اس کے تحت اگر کوئی ملک بیس کسی کو دیتا ہے اور وہ بیس استعمال ہوتا ہے تیسرے ملک کے خلاف, تو اس پر ایکشن کیا جا سکتا ہے, جس کی وجہ سے. ڈاکٹر جمیل تھینک یو سو مچ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے. اچھا جی, آج کل آپ سوشل میڈیا پر کل رات سے جی آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ نے دیکھا تھا کہ جیفری ایپسٹین سے یہ معاملہ جڑا, یہ بال بت جو ہے اس کی کہانی پھر سے منظر عام پر آئی, اور ایسوسیٹ جیفری ایپسٹین سے رہا. پھر ہم نے ایران میں دیکھا جب ٹینشن والا معاملہ ہوا, تو ایران میں باقاعدہ بال بت کو بنا کر اس کے بت جو ہے وہ جلائے گئے اور اپنے غصے کا اس میں اظہار کیا گیا. کراچی میں حیرت انگیز طور پہ جی ہمیں یہ نظر آنے لگا یہ مجسمہ. یہ اس میں سب سے انٹرسٹنگ اور میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ اتنے اویئر ہو گئے ہیں اور اتنے سمارٹ ہو گئے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ان کو کہیں پر نظر آ رہی ہے تو وہ فوراً ریکارڈ کر کے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اب وہ سارا سین کیا تھا کہ وہ بیسیکلی بال کا مجسمہ مہران ٹاؤن میں نظر آیا, وہ وہاں پہ لوگوں نے رک کے اس کی ویڈیوز وغیرہ بنائی, ویڈیو سوشل میڈیا پر آگ کی طرح وائرل ہو گئی. آپ کو دکھاتے بھی ہیں یہ فوٹیج, یہ کارڈ بورڈ فوم کا بنا ہوا تھا یہ بال, اور یہی بنایا جا رہا تھا ایک دکان کے اندر, ایک ورک شاپ کے اندر. مزید تفصیلات کیا ہیں نذیر شاہ سے جان لیتے ہیں. نذیر بتائے گا.
آپ بالکل دیکھیں کورنگی انڈسٹریل ایریا پولیس کی جانب سے گزشتہ روز مہران ٹاؤن کے علاقے سے ایک مجسمہ تحویل میں لیا گیا تھا جس کو کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانے منتقل کر دیا گیا. تقریباً 11 سے 12 فٹ اس کی ہائٹ ہے اور اگر چاروں جانب سے دیکھا جائے تو یہ 3 فٹ کی اس کی چوڑائی ہے. جیسے ہی کل ویڈیو وائرل ہوئی تو بڑا پینک پھیل گیا تھا ماحول میں، اور جب ہم اس جگہ کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے تو وہاں بھی کافی سارے لوگ جمع تھے اور بڑی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی، جس کو کنٹرول کرتے ہوئے ہم نے پھر وہ، کیونکہ افطاری کا ٹائم تھا اور ویڈیو وائرل ہونے کے بعد وہ دکان بند کر کے بھی بھاگ گئے تھے، ان کو ٹریس آؤٹ کرنا تھوڑا مشکل تھا مگر ٹریس آؤٹ کیا، پھر دکان کھلوا کے اس مجسمے کا ہم نے وہاں سے لے کے یہاں پہ آئے. پھر معلومات کی کہ وہ جو مجسمہ ساز ہے وہ عمران کی کیئر آف، جس کو آرڈر ملا تھا، اس کا اصل نام ہے اشتیاق. تو اشتیاق کو ہم پھر اشتیاق بھی بھاگ گیا تھا، پھر اس کو فون پہ نمبر لے کے اس سے رابطہ کیا، پھر اس نے کہا یہ آرڈر مجھے عمران نے دیا ہے. پھر عمران سے رابطہ کیا تو عمران نے بتایا کہ یہ مجھے آرڈر دیا ہے مولانا عقیل نے. پھر عقیل سے رابطہ ہوا تو عقیل نے کہا کہ ہماری ایک ریلی ہے یوم القدس ریلی، اس میں ہم نے اس کو جلانا تھا. ابھی بھی یہاں پر موجود ہے تو پولیس اس کو واپس کرے گی، یہ کیا ہوگا؟ نہیں سر، ابھی یہ واپسی والا تو ناممکن سی بات ہے، چونکہ اتنا ایشو ہے. پھر اس کے پاس کوئی ایسی اتھینٹک چیز نہیں تھی کہ اس کو کسی نے بولو کہ آپ کو پرمیشن ہو یہ بنانے کی. پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اس کو واپس کرنا تقریباً ناممکن ہے اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ مزید جو بھی قانونی کارروائی ہوتی ہے وہ کی جائے گی اور بالا حکام کو بھی اس کی رپورٹ بنا کر پیش کی جائے گی. چلیں جی، تو یہ شیطانی مجسمہ اس لیے بنوایا گیا تھا جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ القدس ریلی میں اس کو پھر نظر آتش کیا جاتا جیسا کہ ایران میں ہوا تھا، لیکن پولیس نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ایل پی جی استعمال کرنے والوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ایل پی جی کی قیمتیں 250 روپے فی کلو سے بڑھ کر 320 سے لے کر 350 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہیں. یعنی کہ جس کا جیسا داؤ چل رہا ہے دام وصول کر رہا ہے. تو گیس سے ستائے ہوئے صارفین اب مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہیں. اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے ایک اعلامیہ جاری کیا جو بتاتا ہے کہ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمتوں کا کوئی نیا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہے. تو انجم وہاب سے تفصیلات جان لیتے ہیں. انجم بتائے گا کہ کیا صورتحال ہے، کس ریٹ پہ ایل پی جی مل رہی ہے اور کیا من مانی قیمتیں چل رہی ہیں؟ جی انجم. جی صورتحال ایل پی جی کی پیٹرولیم مصنوعات میں تو ایک ہنگامہ تھا مچیا تھا جب اس کی قیمتیں بڑھنی تھی، لیکن ایل پی جی کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ خاموشی سے کر دیا گیا. اور اگر صورتحال کا جائزہ لیں تو 225 روپے سرکاری قیمت ہے اور اس وقت ایل پی جی جو کراچی میں فروخت ہو رہی ہے وہ اپنی منمانی قیمتوں پر فروخت کی جا رہی ہے. کہیں 250 روپے، کہیں پہ 300 روپے، کہیں 350 روپے. جس کا زیادہ داؤ چل رہا ہے اس طرح وہ قیمتیں وصول کر رہے ہیں. اور دوسری ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی شکایت آ رہی ہے ایل پی جی استعمال کرنے والے صارفین کا کہنا ہے کہ گیس میں ملاوٹ کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو مقدار بھی کم مل رہی ہے اور گیس کے سلنڈر میں پانی کی بھی شکایت آ رہی ہے. جب گیس بھری جاتی ہے تو جب وہ گیس استعمال کرتے ہیں تو اس میں پانی کی بھی شکایت آ رہی ہے. تو ملاوٹ شدہ گیس استعمال کرنے سے ان کو ویسے بھی نقصان ہو رہا ہے اور گیس مہنگی خریدنے کی وجہ سے ان کو بھی نقصان کا اندیشہ ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ ایل پی جی کے 4 جہاز بھی یہاں پر کراچی پورٹ قاسم کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو چکے ہیں. ہزاروں ٹن ایل پی جی وہاں پر ڈسچارج بھی ہو رہی ہے اور شہر میں بھی گیس کی صورتحال کا ویسے جائزہ لیا جائے تو کوئی بحران نہیں ہے. لیکن ایل پی جی مافیا نے یہاں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 225 روپے سے 350 سے 400 روپے تک قیمتیں پہنچا دی ہے، جبکہ درآمدی ایل پی جی بھی پورٹ قاسم پر پہنچ چکی ہے. 400 تک پہنچا دی. انجم بہت شکریہ آپ کا. اسی ساری صورتحال بات کر لیتے ہیں. چیئرمین ایل پی جی اینڈ ڈسٹریبیوشن ایسوسی ایشن عرفان کھوکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عرفان صاحب ذرا مجھے بتائیے گا کو اوگرا نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہے، پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں قیمتیں 250 سے بڑھ کر 320 سے بھی آگے بڑھ گئی ہیں، کہیں 350 اور 400 بھی بتائی جا رہی ہیں فی کلو. یہ اضافہ کیوں ہوا ہے؟ بالکل بلا جواز اضافہ ہے. اوگرا نے بالکل 2 ٹوک الفاظ میں کلیئر کیا کہ انہوں نے کسی کا مارچ کی یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور یہ مانی قیمت بڑھائی گئی ہے چونکہ جنگ کو جواز بنا کے یہ مصنوعی قیمت اوپر شارٹیج کی گئی ہے. یہ گیس مافیا ان کو لگام ڈالنی چاہیے. دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ یہ بیوروکریسی کرتی کیا ہے کہ نیچے غریب دکاندار کو پکڑ لیا، ڈسٹریبیوٹر کو پکڑ لیا، اس کی دکان سیل کر جرمانہ کر دیا. اس کا حل نہیں ہے. بعض نوٹیفیکیشن گورنمنٹ جاری کرتی ہے اس کو ٹھیک بھی گورنمنٹ نے کرنا ہے. آپ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، جہاں سے پلانٹ سے گیس مل رہی ہے ہونا کیا چاہیے؟
ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया जी? ये आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हुआ? आप एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। इंटरनेशनली हालात जो जब जंग के तरफ गए और जब मामला हुए तो उसमें जितना बाई रोड प्रोडक्ट आ रही थी वो गन बला जितना पाकिस्तान में आया और 2 नंबर 3 मताब में ठीक सॉरी अंजुम बिल्कुल ठीक कहा कि आपकी आवाज़ इरफान साहब हम तक नहीं पहुंच पा रही। आपकी ऑडियो को रिकनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ऐसे वक्त में कि जब मुल्क और कौम पे एक मुश्किल वक्त आया हुआ है, हमें एक दूसरे के साथ होना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए। यहाँ पे अशिया खुर्नोश की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई, किरायों में इजाफा हो गया, ईद आने वाली है, रमज़ान ख़त्म होने वाले लोगों ने ईद की शॉपिंग करनी है, LPG की कीमतों में इजाफा हो गया, गैस वैसे आ नहीं रही, बिजली अब आजकल लोड शेडिंग शुरू हो गई है। बंदा जाए तो जाए कहाँ पे? और ये आप हम बात किसी दही इलाके की नहीं कर रहे, बात हम कराची कर रहे हैं। इतना बड़ा सबसे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर है पाकिस्तान का, मौशकी हब कहते हैं इसको, मईशत की रीढ़ की हड्डी कहते हैं इसको, और वहाँ से हम क्या खबरें दे रहे हैं कि LPG की कीमतों में इजाफा हो गया 100 रुपये और कोई पूछने बताने वाला नहीं है। ओगरा ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। चलें तो कोई हुकूमती सतह पर मामलात होते तो हम कहते। थैंक यू सो मच इरफान साहब। वंस अगेन ज़रा बताइएगा, अब सरकारी और निजी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान कीमतों को इस्तेहकाम पर लाने के लिए या किसी किस्म का क्रैक डाउन के लिए क्या सजेशंस दिए जा रहे हैं, क्या इक़दाम दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का और अली परवेज मलिक जो मिनिस्टर है पेट्रोलियम, उन्होंने बड़ी बुर्दबारी से काम किया। पाकिस्तान में LPG वाफर मकदार में मौजूद है। सिर्फ यहाँ पे आर्टिकल 29 के तहत इख्तियारात तमाम BC और AC के पास हैं। उन्होंने उसका मॉनिटर करना है कि LPG पोर्ट से चली है, क्या रेट पे चली, प्लांट से किस रेट पे। देखिए, अगर मार्केट में हमें वहां से प्रॉपर LPG प्रॉपर सही कीमत मिले थे, कोई पेट्रोल पंप वाला ब्लैक कर सकता है? बात ये है कि हुकूमत की रिट नहीं है, रिट कायम करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह हम साथ खड़े हैं आवाम को सस्ती और मुकर्रर करदा कीमत पे गैस देने की, लेकिन हमें गैस प्रॉपर नहीं मिल रही है। हमें प्रॉपर कीमत पे गैस से फायदा उठा रहे हैं, उनके ऊपर फिर किसी भी तरह से कानून का तलाक होना चाहिए, क्योंकि अवाम मुश्किल में है। इस तरह की मसनूई किल्लत पैदा करके शॉर्टेज भी क्रिएट की जाती है और इस तरह से लोग पैनिक में आ जाते हैं। बड़ी बेहिस कौम है हम, आखिरी अच्छा चल रहा है, ईद सर पे है, जंगी हालात हैं, हमें बिल्कुल किसी हमें मुसलमान कहलाना नहीं चाहिए। हमें इतनी बेहिसी का आलम है कि हुकूमत की रिट ही नहीं है। ये एक बड़ी आपने बात इंपॉर्टेंट की है कि मुश्किल वक्त है, इस वक्त में हमें अपने एक दूसरे के साथ भाईचारे का मुजाहरा करना चाहिए, ना कि हम एक दूसरे का फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। और बात फिर वही है कि हमें इस वक्त में मुनाफाखोरी नहीं करनी चाहिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी चाहिए, होर्डिंग नहीं करनी चाहिए। ये वो सब चीज़ें, और रमज़ान का महीना है, आखिरी अशरा है, ईद आने वाली है, और आप ये देखिए कि जहाँ पर रमज़ान का महीना चल रहा है और तो बच्चों की मैंने सुना क्लासेस भी ऑनलाइन होती जा रही हैं, तो अब हमने आपको ये बताना है कि टीचर्स अब क्या कहते हैं। जनाब 20,000 असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम है। इसी बारे में जान लेते हैं वाई न्यूज़ की नुमाइंदा हसन हफीज़ से। हसन बताइएगा। जी, पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको पीमा भी कहा जाता है, उसके तहत चलने वाले स्कूलों में जो असातिज़ा पढ़ाते हैं उनकी गुज़िश्ता 3 माह की जो है तनख्वाहें वो नहीं दी गई हैं। होता कुछ इस तरह से है कि महकमा तालीम पंजाब वो तमाम स्कूल जिनकी कारकर्दगी बेहतर ना हो या स्कूल पे तवज्जो की ज़रूरत हो, वो पीमा को देती है, जो अथॉरिटी बनाई गई है। और पीमा वो तमाम स्कूल जो है वो NGOs को देते हैं ताकि वो इसको अच्छे तरीके से रन कर सकें। अब मसला ये हुआ है कि गुज़िश्ता 3 महीनों से तनख्वाहें नहीं दी गई उन NGOs की जानिब से या प्राइवेट लोगों की जानिब से जिनको वो स्कूल दिए गए थे, और जब उनसे बात की जाती है तो वो बात करते हैं कि हमें पीमा की तरफ से अकोमोडेट नहीं किया गया जो पर स्टूडेंट किया जाता है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है NGOs का और पीमा का, जिसका खुमियाजा असातिज़ा को भुगतना पड़ रहा है। और ये 20,000 से ज़ायद असातिज़ा हैं और लाखों बच्चे हैं जिनकी तालीम मुतासिर होने का ख़दशा है। असातिज़ा ने अल्टीमेटम दिया है कि ईद से पहले अगर अदायगियाँ नहीं की जाती तो वो ईद के बाद एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे। तो ये एक सूरत हाल है पंजाब और लाहौर की कि यहाँ पर जो स्कूल दिए गए हैं जो NGOs को, वो इस काबिल नहीं है कि वो असातिज़ा की तनख्वाहें उनको दे सकें, वक्त पर दे सकें, जिसके बाद असातिज़ा ने एहतजाज की कॉल दे दी है। जी
تنخواہوں سے محروم یہ اساتذہ اب ظاہر ہے کیا کر سکتے ہیں احتجاج کے علاوہ. لیٹس سی مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں. اب آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.